बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर्स हब। मैं हूँ आयत फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब लोग? सबका बहुत शुक्रिया नावल्स को पसंद करने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। जैसा कि आप सबको पहले भी पता है कि कुछ दिनों से मैं पुराने नावल जो है वो अपलोड कर रही थी, क्योंकि काफ़ी लिसनर्स ऐसे थे जिन्होंने वो नावल नहीं सुने हुए थे और उनकी फरमाइश बार बार हो रही थी। तो बहुत से लिसनर्स को अच्छा भी नहीं लगा कि ये पहले से अपलोडेड हैं। तो काइंडली थोड़ा सा कोऑपरेट करें। जिन लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा या नहीं सुना तो उनके लिए उनका भी थोड़ा ख्याल रखना होता है मुझे। तो कल से मेरी रूटीन स्टार्ट हो गई है। न्यू नावल जो है, कंप्लीट नावल जो है वो मैं पढ़ रही हूँ। आज भी जो नावल मैं पढ़ रही हूँ बहुत ही खूबसूरत नावल है। दिसंबर 2015 के शुआ के माहनामे में ये आया था। बहुत प्यारा विलेज बेस्ड रिवेंज बेस्ड है ये। बहुत खूबसूरत नावल है नाज़िर रज़ाक का ना। बहुत प्यारा नावल है, आपको बहुत पसंद आएगा। नावल है जनाब इश्क पुल सरात जैसा। तो बहुत पहले मैंने पढ़ा था, मुझे इतनी बहुत ज़्यादा कुछ स्टोरीज़ की याद भी नहीं है, तो मेरी नज़रों से गुजरा तो मैंने कहा चलो इसको मैं भी पढ़ती हूँ और आपको भी पढ़ के सुनाती हूँ। आपको बहुत पसंद आएगा। और एक और बात, जिन लोगों ने फरमाइश की हुई है नावल्स की, मैं पूरी कोशिश करती होती हूँ कि मुझे ना वो मिल जाए, लेकिन अभी मेरा ख़्याल है आयशा ने फरमाइश की थी रुख चौधरी के नावल की ना। दिल पे एक वक्त घड़ी सी है जो, वो मैं सर्च किया, मुझे नहीं मिला। अगर आप मुझे एग्जैक्ट मंथ बता दें अगर आपको याद हो, क्योंकि रुख चौधरी के जितने भी नावल्स हैं उनमें ये नावल कहीं भी नहीं है। तो अगर आप मुझे बता दें, आपने सिर्फ ये बताया कि ख़वातीन डाइजेस्ट है वो, या शायद शुआ है, लेकिन आपने उसका मुझे मंथ नहीं बताया। अगर आप मुझे मंथ बता देना, ईयर आपने बता दिया है, तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। बाज़ औक़ात ऐसे नॉवेल्स जो है, ऐसे डाइजेस्ट हैं जो गूगल पे नहीं पड़े होते ना, तो फिर बुक स्टोर पे जाके बंदा उसको सर्च कर लेता है ओल्ड बुक पे ना। तो आप काइंडली जिसकी भी जो भी फरमाइश हो, और कुछ नहीं तो एक हिंट ज़रूर दे दिया करें मुझे, ताकि मुझे ढूंढने में आसानी हो। और अगर गूगल पे वो ना पड़ा हो तो मैं किसी ओल्ड बुक स्टोर से जाके तो उसको ढूंढ के आप लोगों के लिए पढ़ सकूं। तो जनाब नावल स्टार्ट करते हैं। इश्क पुलसरा जैसा बाय नाजिया रज़ाक। हम हवेली कब तक पहुंच जाएंगे कबीर चाचा? टैब पे अपनी पसंदीदा मूवी देखते देखते यकदम उकताकर आयान ने कहा। बस बीवी समझे अपना इलाका शुरू हुआ ही चाहता है। कबीर चाचा ने मुअद्दब अंदाज में जवाब दिया और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। अच्छा? अयान ने खिड़की से बाहर बेदिली से निगाह डाली, फिर निगाह वापस पलटना भूल गई। अयान हसन शाह ने आज से पहले कभी इतना हसीन मंजर नहीं देखा था, या फिर पहले कभी महसूस ही ना किया था। दरअसल देखने और महसूस करने में बहुत फ़र्क होता है। पूरे इलाके में उस वक्त सुरमई शाम फैल चुकी थी। सड़क के दोनों तरफ देव कामत दरख्त खड़े थे, जबकि सड़क के बाएं जानिब नहर थी। अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि नहर सड़क के साथ चल रही है या सड़क नहर के। बहरहाल दोनों साथ साथ थी। गंदम की फसल जो पक्के तैयार हो चुकी थी, शाम के धुंधलके में ऐसे चमक रही थी जैसे पीतल के बर्तन। अयान हसन शाह बहुत सालों बाद अपने आबाई गांव सैयदा वाली में कदम रख रही थी। आज से बहुत सालों पहले वो अपनी मंजली फूफो की शादी पर गांव आई थी, मगर ये बहुत सालों पहले की बात है। अयान को अब इतना याद भी नहीं था। अब भी उसे गांव आने की इजाज़त कभी ना मिलती अगर उसके बाबा जान की तबीयत इतनी बिगड़ ना गई होती। वो अब पहले से बेहतर थे, मगर सफ़र नहीं कर सकते थे, इसलिए अयान ने बड़ी मुश्किलों से गांव आने की इजाज़त ली थी। अयान अपनी सोचों में मुस्तगरिक थी जब गाड़ी एक झटके से रुकी। क्या हुआ कबीर चाचा? उसे झटके से संभलते हुए ज़रा नखुवत से पूछा, लेकिन फिर जवाब सुनने की मोहलत ही ना मिली और अकब से शदीद फायरिंग की आवाज़ गूंजी। उस शोर में से खबर ही ना हुई कि किसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उसे बाजू से खींच के बाहर निकाला। अयान पूरी कुव्वत के बल चीख रही थी और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसने मदद के लिए कबीर चाचा को पुकारा, मगर वो खून में लथपथ ज़मीन पर गिरे हुए थे। खौफ ने उसके असाब को मफलूज कर दिया था। अगले ही लम्हे एक तेज़ रफ्तार चीज़ गर्म सरिये की तरह उसके दाएं बाजू को चीरते हुए गुजरी थी। अयान ज़मीन पर गिरी और उसके बाद उसके जहन पे अंधेरा छा गया। पीर कुदरतुल्लाह शाह के आस्ताने पर उस वक्त हजूम था, क्योंकि आज जुमेरात थी, इसलिए फिर पीर कुदरतुल्लाह शाह खुद मुरीदगान के दरमियान आस्ताने पर मौजूद थे। कुशादा सहन में सिर्फ पीर कुदरतुल्लाह शाह पूरे जाहो जलाल के साथ गद्दी नशीन थे।
ارد گرد لوگوں کا ہجوم تھا جب ایک دیو کاما شخص بڑی تیزی سے دربار میں داخل ہوا اور پیر قدرت اللہ کے کان میں بڑے مؤدب انداز میں کچھ کہا۔ پیر قدرت اللہ شاہ غیظ و غضب کے مارے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے چہرے سے تفکر و پریشانی حویدہ تھی۔ اکرم، ڈرائیور کو کہو گاڑی نکالے، میں ابھی نکلوں گا۔ اور ہاں، جلال شاہ کو بتایا؟ پیر قدرت اللہ شاہ نے اکرم نامی شخص سے بیک وقت پوچھا اور بتایا تھا۔ جی شاہ جی، چھوٹے شاہ جی تو پہنچ بھی گئے ہوں گے۔ اکرم پیر قدرت اللہ شاہ کو مطلع کرتا ہوا اجلت میں پلٹ گیا اور کچھ دیر بعد پیر قدرت اللہ شاہ کی گاڑی دھول اڑاتی شہر جانے والی سڑک پر رواں دواں تھی۔ شاہ صاحب، اب ان کی طبیعت ٹھیک ہے، خطرے والی کوئی بات نہیں، آپ تھوڑی دیر بعد ان سے مل سکتے ہیں۔ بڑے جان لیوا انتظار کے بعد ڈاکٹر نے یہ خبر سنا کر گویا تمام گھر والوں کو نئی زندگی بخش دی تھی۔ پیر قدرت اللہ شاہ تشکر بھری سانس لے کر ویٹنگ روم کے صوفے پر ڈھیسے گئے۔ کوریڈور میں مسلسل چکر کاٹنے کی وجہ سے اعصاب جیسے شل ہو گئے تھے۔ پیر قدرت اللہ شاہ نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ اگر دریا کو کچھ ہو جاتا تو؟ اس سوالیہ نشان کے آگے ان سے کچھ سوچا ہی نہیں گیا۔ پیر قدرت اللہ شاہ اپنے علاقے کی سب سے بڑی سیاسی، سماجی اور روحانی شخصیت تھے۔ شہرت، عزت، حکومت صحیح معنوں میں ان کے گھر کی باندھی تھی۔ پیر قدرت اللہ شاہ اپنے والد محمد حسین شاہ کی اکلوتی اولاد تھے۔ ان کی شادی پھوپھی زاد جنت بی بی سے ہوئی، جو کہ نہایت نیک و صالح اور شاہ صاحب کی دل پسند بیوی تھی۔ اللہ نے انہیں اوپر تلے 3 رحمتوں سے نوازا، پھر منتوں اور دعاؤں کے بعد نعمت سے بھی نواز دیا۔ تینوں بیٹیوں بالترتیب شاہینہ، زرمینہ اور بختاور کی جان ان کے اکلوتے بھائی سید حسن شاہ میں تھی۔ پیر قدرت اللہ شاہ کو اپنی تینوں بیٹیوں سے بہت محبت تھی، مگر چھوٹی بیٹی بختاور میں تو ان کی جان اٹکی رہتی تھی۔ وہ ہمیشہ بختاور کو اپنے لیے بختاور سمجھتے اور کہتے، میری یہ بیٹی میرے لیے بڑی ہی بختاور ہے۔ اس کی پیدائش والے دن میں نے ملکوں کے خلاف اپنے سینکڑوں ایکڑ اراضی کا مقدمہ جیتا تھا۔ ملک خاندان سے دشمنی سیدوں کے خاندان میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو وراثت میں ملتی اور گھٹی میں تحفے کے طور پر دی جاتی تھی۔ وقت کا خمیر کسی مسلسل حرکت کرنے والے مادے سے اٹھایا گیا ہے، یہ کبھی بھی کسی کے لیے بھی نہیں رکتا۔ لوگ سالوں کسی حسب خواہش لمحے کا انتظار کرتے ہیں، مگر وقت ظالم عقاب کی طرح وہ لمحات چڑیا کے بچے کی طرح چھین کر لے جاتا ہے۔ صرف یاد کی کسک لیے دھندلا سا عکس ذہن و دل پر رہ جاتا ہے، پھر وہ کہیں کا نہیں رہنے دیتا۔ اسی چلتے ہوئے وقت کے پہیے نے پیر قدرت اللہ شاہ کے مزاج کو ایک ٹھہراؤ دیا تو دوسری طرف ان کی اولاد کو جوانی کی دہلیز پہ لا کھڑا کیا تھا۔ شاہینہ اور زرمینہ معمولی تعلیم حاصل کر کے گھر بیٹھ گئی۔ حسن شاہ کو پیر قدرت اللہ شاہ نے پڑھنے کے لیے شہر بھیج دیا۔ بختاور نے بھی تعلیم جاری رکھنے کی خواہش ظاہر کی، جسے تھوڑی پس و پیش کے بعد مان لیا گیا۔ وقت کچھ اور آگے کو سرکا۔ شاہینہ کی شادی سید وقار شاہ، جو کہ پیر قدرت اللہ شاہ کے رشتہ دار تھے، سے کر دی گئی، جبکہ زرمینہ کا رشتہ شاہ صاحب کے چچا زاد بھائی کے بیٹے سے طے تھا، جو ابھی صرف 1 سال کا تھا۔ حویلی پہ قیامت تو اس وقت ٹوٹی جب پیر قدرت اللہ شاہ نے بختاور کی منگنی کسی جگہ طے کی، مگر اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ یہ سن کر سب انگشت بدانداز رہ گئے، کیونکہ حویلی میں اس طرح کی جرات پہلے کبھی کسی نے نہ کی تھی۔ حویلی کے ماحول میں عجیب تناؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی، ہر کوئی دوسرے سے آنکھ چرائے پھرتا۔ نہ شاہ صاحب اپنی بات سے پیچھے ہٹ رہے تھے، نہ بختاور کوئی لچک دکھانے کو تیار تھی۔ جنت بی بی کی طبیعت روز بروز بگڑتی چلی گئی۔ ایک دن وہ شاہ صاحب کے قدموں میں اپنا دوپٹہ ڈال کر نڈھال سی فرش پر گر گئی اور اپنی لاڈلی بیٹی کی خوشیاں مانگ لیں۔ پیر قدرت اللہ شاہ کو چپ لگ گئی تھی۔ زندگی کی کسی محاذ پر انہیں اتنی بری طرح سے شکست نہیں ہوئی تھی، مگر انہوں نے اپنی زندگی کا کٹھن ترین فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ جس نے بھی سنا وہ دنگ رہ گیا۔ قدرت اللہ شاہ نے حسن شاہ کو حکم دیا تھا کہ وہ بختاور کو شہر لے جا کر ان کی شادی اسی لڑکے سے کروا دیں جس سے وہ کرنا چاہتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی پورے خاندان سمیت ان سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ بختاور روتی رہیں، تڑپتی رہیں، مگر انہیں صفائی کا موقع بھی نہیں دیا گیا۔ قدرت اللہ شاہ نے اپنا دل جیسے پتھر کر لیا تھا۔ بختاور کی شادی کے بعد ان کا نام بھی حویلی میں لینا ممنوع تھا۔ قدرت اللہ شاہ نے انہیں اپنی زندگی سے ایسے نکال دیا تھا جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ حسن شاہ اپنی تعلیم مکمل کر چکے تھے تو قدرت اللہ شاہ نے اپنی کسی جاننے والی بیٹی سے ان کا رشتہ طے کر دیا۔ شادی کے بعد حسن شاہ روحیلہ جیسی خوبصورت اور پڑھی لکھی بیوی پا کر مسرور و مطمئن تھے۔ ابھی شادی کو کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ جنت بی بی چل بسی۔ قدرت اللہ شاہ بہت مغموم ہوئے۔ حسن شاہ کو اللہ نے ایک بیٹے جلال اور بیٹی ایان سے نوازا تھا۔ حسن شاہ، جو کہ اپنے حلقے سے
ایم این اے منتخب ہو چکے تھے، بذریعہ کار لاہور سے اسلام آباد جاتے ہوئے شدید قسم کے حادثے کا شکار ہوئے اور جان بر نہ ہو سکے۔ اس وقت جلال شاہ 9 برس جبکہ ایان صرف 5 برس کی تھی۔ قدرت اللہ شاہ کے لیے یہ بہت بڑا جھٹکا تھا۔ اکلوتے بیٹے کی بھری جوانی میں ساتھ چھوڑ جانا انہیں بالکل ہی توڑ گیا تھا۔ روہیلا بچوں کی تعلیم کی وجہ سے شہر میں ہی رہائش پذیر تھی۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ حسن شاہ کو پوری منصوبہ بندی سے قتل کیا گیا تھا، اس سے قدرت اللہ شاہ بچوں کو گاؤں اور دشمنوں سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ قدرت اللہ شاہ نے اپنے داماد وقار شاہ کو ایم این اے کی سیٹ دلا دی، جبکہ خود وہ صوبائی وزیر ثقافت تھے۔ قدرت اللہ شاہ اپنے پوتے اور پوتی دونوں سے بڑی محبت رکھتے تھے، مگر ایان سے محبت کا اور ہی عالم تھے۔ وہ لاشعوری طور پر ایان میں بختیور کا عکس ڈھونڈتے تھے۔ ایان کے پاس ہر چیز کی فراوانی تھی، چاہے وہ حسن ہو، دولت ہو یا سب کی محبت۔ وقت کی مٹھی سے سال ریت کی طرح پھسلے تھے۔ ایان 13 سال کی ہوئی تو روہیلا بھی داغ مفارقت دے گئی۔ ایان ابھی اتنی چھوٹی تھی کہ دکھوں کا اظہار کرنا بھی نہیں آتا تھا۔ جلال، جو کہ اس سے کچھ سال بڑے تھے، اپنی بہن کے لیے جذباتی اور اخلاقی سہارا ثابت ہوئے۔ قدرت اللہ شاہ کی توجہ بچوں پر کچھ اور بڑھ گئی۔ جلال شاہ نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنی کلاس فیلو سہارا سے دادا جان کی رضامندی سے شادی کی، جو ایک بریگیڈیئر کی بیٹی تھی۔ قدرت اللہ شاہ کو جلال شاہ کے باپ بننے کا شدت سے انتظار تھا، کیونکہ حویلی کی روایت کے مطابق جلال شاہ بیٹے کی پیدائش کے بعد ہی گدی نشین ہو سکتے تھے، ورنہ نہیں۔ مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شادی کے 4 سال بعد بھی جلال شاہ اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ سارا کے تمام ٹیسٹ کلیئر تھے، مگر جلال شاہ کی رپورٹس کے مطابق وہ باپ بننے کی صلاحیت سے محروم تھے۔ یہ خبر خاندان بھر کے لیے قیامت صغریٰ سے کم نہ تھی۔ قدرت اللہ شاہ تو جہاں کے تہاں رہ گئے۔ تقدیر نے کیسا بے بس کیا تھا۔ اگر سارا میں کوئی نقص ہوتا تو وہ اپنے پوتے کے لیے بیویوں کی لائن لگا دیتے، مگر بات ان کے پوتے پہ آ گئی تھی۔ ان دنوں ایان کالج جانے لگی تھی۔ وہ اپنے دادا کا حد سے زیادہ خیال رکھنے لگی تھی۔ سبھی جانتے تھے کہ جلال شاہ حویلی کے اکلوتے وارث اور خاندان کا نام و نشان ان کے دم سے ہی چلنا تھا۔ مگر قدرت اللہ شاہ مجبور تھے۔ انہوں نے بہت سوچ بچار کے بعد اپنی بیٹی شاہینہ کی ایما پر یہ فیصلہ کیا تھا کہ ایان کی شادی اپنے نواسے تبریز شاہ سے کر دے۔ اس طرح ایان کا بیٹا ہی حویلی کا اگلا گدی نشین ہوگا۔ اس طرح خاندان بھر کی امیدوں کا مرکز ایان کی ذات تھی، جو ان تمام فیصلوں سے بے خبر لمز یونیورسٹی سے آئی آر میں ماسٹرز کر رہی تھی۔ مگر اس واقعے نے سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ اگر ایان کو کچھ ہو جاتا تو داجان، جلال شاہ نے نرمی سے پیر قدرت اللہ شاہ کا کندھا ہلایا تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئے۔ انہوں نے سوالیہ نظروں سے جلال شاہ کی طرف دیکھا۔ داجان، وہ میں کہہ رہا تھا کہ آپ حویلی چلے جائیں، میں اور سارا ہیں یہاں پر۔ کل آپ کی بہت ضروری میٹنگ ہے، جبکہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ایان کو شوق لگا ہے، ورنہ تو گولی کندھے کو چھو کر گزری ہے۔ وہ کچھ دیر کو رکے تھے۔ ویسے بھی کل تک اسے ڈسچارج کر دیا جائے گا تو ہم اسے لے کر سیدھے حویلی ہی جائیں گے۔ اب اس کا اکیلا شہر میں رہنا ٹھیک نہیں۔ جلال شاہ نے انہیں حویلی جانے کے لیے تیار کرنا چاہا۔ وہ کسی بھی طرح سے قدرت اللہ شاہ کو حویلی بھیجنا چاہتے تھے۔ قدرت اللہ شاہ بھی الوداعی کلمات کہہ کر جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پیر قدرت اللہ شاہ اس وقت شدید اضطراب کے عالم میں مسلسل یہاں سے وہاں ٹہل رہے تھے۔ جب ہم نے کسی کو بتایا ہی نہیں تھا کہ ایان آ رہی ہے تو دشمنوں کو کیسے خبر ہو گئی؟ قدرت اللہ شاہ اپنی آرام دہ کرسی پر بیٹھ گئے اور اضطراب و پریشانی سے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے انہوں نے حویلی کے سب سے پرانے اور قابل اعتماد بزرگ ملازم دینو چاچا سے کہا، شاہ صاحب، تھالی کا چھید بتا رہا ہے کہ یہ کسی اپنے خاص بندے کا کام ہے۔ دینو چاچا نے اپنے مخصوص انداز میں غداری کا سراغ لگانا چاہا تھا۔ بہرحال یہ کام جس نے بھی کیا وہ سیدھا سیدھا ہماری پگڑی پہ ہاتھ ڈالا ہے، اب نتیجہ تو اسے بھگتنا ہی پڑے گا۔ مگر پہلے تو ملکوں سے نمٹنا ہے، جنہوں نے حملہ کروا کر اپنی تباہی پر مہر لگا دی ہے۔ قدرت اللہ شاہ نے اپنی ازلی رعبدار لہجے میں کہا، دین محمد، تم ملک کو بلاوا بھیجو اور اسے کہو کہ جلد حاضری دے۔ شاہ صاحب نے حکم دیا، اور ہاں، کسی کو خبر نہ ہو ملک کے آنے کی، ورنہ دشمن چوکنا ہو جائے گا۔ شاہ صاحب نے مزید کہا، جی شاہ صاحب۔ یہ کہتے ہوئے دین محمد باہر نکل گئے، جبکہ شاہ صاحب کچھ پرسکون ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب ملک سب سنبھال لے گا۔ پیر قدرت اللہ شاہ کی داؤد ملک سے ملاقات 5 سال پہلے ہوئی تھی۔ داؤد ملک دین محمد کی بیوی بختہ کی بھانجی کا بیٹا تھا۔ ماں باپ کی وفات کے بعد مستقل طور پر دین محمد اور بختہ کے پاس قیام کے لیے آ گیا تھا۔ دین محمد اپنے بیٹے بخش محمد اور داؤد ملک کو شاہ صاحب کے پاس نوکری چاکری کی غرض سے لایا تھا۔ بخش محمد 10 جماعتیں پاس تھا، اس لیے شاہ صاحب نے اسے حساب کتاب پہ لگا دیا، جبکہ داؤد ملک کے مضبوط قد کاٹ اور تنوع وجود کو دیکھتے ہوئے اسے اپنے ساتھ سیکیورٹی کے لیے رکھ لیا۔
بعد میں قدرت اللہ شاہ کو اس بات کا صحیح معنوں میں ادراک ہوا کہ ان کا فیصلہ کس قدر درست تھا۔ شاہ صاحب کو وہ شروع دن سے ہی غیر معمولی طاقتور محسوس ہوا تھا، اس لیے انہوں نے اپنے ایک گارڈ کو، جو کہ ایک ریٹائرڈ فوجی تھا، داؤد ملک کی ٹریننگ کی خاص ہدایت کی، اور کچھ عرصے کی ٹریننگ نے اسے ناقابل تسخیر بنا دیا تھا۔ قدرت اللہ شاہ نے داؤد ملک کے متعلق مکمل چھان بین کروائی کہ وہ کہیں ان کے دشمن کا بھیجا ہوا تو نہیں، مگر وہ واقعی بختہ کی بھانجی کا بیٹا تھا، جو کراچی کے کسی گوٹھ کی رہنے والی تھی اور پنجاب کے کسی علاقے سے بیاہ کر گوٹھ گئی تھی۔ اب وہ شاہ صاحب کے بہت ہی خاص بندوں میں سے تھا، وہ پورے علاقے کے لیے دہشت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ شاہ صاحب کا دشمن خاندان ملک خاندان بھی داؤد ملک کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، کیونکہ ارد گرد کے گاؤں میں جتنے بھی بدگماش اور بدمعاش لوگ بستے تھے، وہ سب داؤد ملک کے زبردست دوست تھے، اور کہیں اور سے بندے منگوا کر داؤد ملک پر حملہ کروانے کا مطلب سارے علاقے کے آسیبوں سے دشمنی مول لینا تھا۔ اس لیے اب قدرت اللہ شاہ کو خطرہ نہ تھا اور نہ ہی ان کی سلطنت کو، مگر اس واقعے نے انہیں صحیح معنوں میں مضطرب کر دیا تھا۔ ملک دشمن کو ایسا زخم لگانا ہے جو ساری عمر نہ بھر پائے۔ قدرت اللہ شاہ نے اپنے مخصوص روبدار انداز میں داؤد ملک کو حکم دیا، جو کچھ دیر پہلے ہی بڑی حویلی پہنچا تھا۔ جو حکم سائیں۔ جواباً داؤد ملک نے بھی اپنی ازلی مؤدب لہجے میں نظروں کو جھکائے ہوئے کہا، میری پوتی آج شام حویلی آ رہی ہے، اس کے آنے سے پہلے دشمن کا حساب بے باک کر دو۔ شاہ صاحب نے حکم دیا، جو حکم سائیں۔ داؤد ملک نے کہا اور سلام کرتا باہر نکل گیا۔ قدرت اللہ شاہ کو شام کا بےتابی سے انتظار تھا، کیونکہ ان کو دو خوشیاں ملنے والی تھیں، ایک ایان کے گھر آنے کی، دوسری دشمن کے دل میں لانے کی۔ احتیاط سے بیٹا، زیادہ بازو نہیں ہلانا، شاہینہ پھپھو نے بیجا لاڑ دکھاتے ہوئے کہا۔ ایان حویلی آ گئی تھی اور اس وقت سے ڈرائنگ روم مچھلی بازار بنا ہوا تھا۔ شاہ صاحب، جلال شاہ کے علاوہ گھر کی خواتین اور نوکروں میں عجیب افراتفری پھیلی تھی۔ وقار شاہ بھی پہنچ چکے تھے۔ کچھ ملازمین بھاگم بھاگ رات کی کھانے کی تیاری کر رہے تھے، تو کچھ قدرت اللہ شاہ کی اکلوتی پوتی کو دیکھنے کے اشتیاق میں بلا وجہ ڈرائنگ روم کے چکر کاٹ رہے تھے۔ باہر تاریکی زمین پر اپنے قدم جمانے کے لیے ہلکان ہو رہی تھی۔ زیادہ درد تو نہیں ہو رہا دادا کی جان کو؟ قدرت اللہ شاہ نے ایان کے ساتھ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ نو اٹس آل رائٹ، ایان نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس حادثے کے بعد وہ تھوڑا سہم گئی تھی۔ شاہینہ پھپھو کی 3 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑی سیماب تھی، جو کہ نکاح شدہ تھی، جبکہ رخصتی ابھی ہونا تھی۔ اس سے چھوٹا تبریز شاہ، جو کہ ان دنوں شکار پر گیا ہوا تھا، جبکہ سب سے چھوٹا سالار شاہ میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا اور تعلیم کے سلسلے میں بیرون ملک میں مقیم تھا۔ زمینہ پھپھو کی 2 جڑواں بیٹیاں تھیں، انزلہ اور انشرہ، جو کہ او لیول میں تھیں۔ کھانا لگ گیا ہے شاہ صاحب، ملازم نے کہا تو قدرت اللہ شاہ سے تھا، مگر دیکھا بغور ایان کو تھا۔ چلو ایان، پہلے ڈنر، باقی باتیں بعد میں۔ قدرت اللہ شاہ کے کہنے پہ سب ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئے، جبکہ شاہ صاحب اپنے فون کی طرف متوجہ ہو گئے، جس پہ کال آ رہی تھی۔ ڈرائنگ روم میں سب اپنی اپنی کرسیاں سنبھال چکے تھے اور قدرت اللہ شاہ کا انتظار کر رہے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل انواع اقسام کے ڈشز سے بھرا پڑا تھا۔ قدرت اللہ شاہ ڈائننگ روم میں داخل ہوئے تو ان کے چہرے پر فتح کی سرشاری تھی۔ سنا ہے ملکوں کے اکلوتے داماد کا قتل ہو گیا ہے؟ ٹیبل پر اپنی مخصوص کرسی سنبھالتے ہوئے انہوں نے وقار شاہ اور جلال شاہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جو کہ قدرت اللہ شاہ کے لہجے میں دبا جوش دیکھ کر حیران رہ گئے، جبکہ خواتین بالکل چپ تھیں۔ میں نے ملک کو کہا ہے وہ کل آئے گا، اسے راضی کر دینا، شاہ صاحب نے جلال شاہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اوہ! جلال شاہ سمجھ گئے کہ یہ کارنامہ بھی داؤد ملک کے ہاتھوں ہی انجام پایا۔ داجان آپ نے بلایا تھا، جلال شاہ نے قدرت اللہ شاہ کے مقابل کرسی سنبھالتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اس وقت بھی قدرت اللہ شاہ کے اسٹڈی روم میں موجود تھے۔ میں نے ایان کی یونیورسٹی کے متعلق کچھ فیصلہ کیا ہے، سوچا تم سے ڈسکس کر لوں۔ قدرت اللہ شاہ نے اپنا چشمہ اتار کر رائٹنگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ جی ضرور، پھر کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ جلال شاہ آگے کو جھکتے بولے۔ جلال، میں نے سوچا ہے کہ ملک کو ایان کے ساتھ حفاظت کے لیے رکھوں۔ فارم ہاؤس کا کیا ہے، وہ تو کوئی بھی دیکھ لے گا۔ ایان کی زندگی سب سے اہم ہے۔ وہ سانس لینے کو رکے، پھر بولے، صرف 8-10 مہینوں کی ہی بات ہے، اس کا 3rd سیمسٹر چل رہا ہے۔ فروری تک وہ فارغ ہو جائے گی، تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے جلال شاہ کی طرف دیکھا، جو گلا کھنکار کے گویا ہوئے۔ مجھے کیا کہنا ہے داجان، آپ نے یقیناً بہتر ہی سوچا ہوگا، مگر داؤد ملک، وہ ذرا ہچکچائے۔ ہی از ٹو ینگ، وہ رکے پھر بولے، یقیناً ملک سے زیادہ ایان کسی کے ساتھ محفوظ نہیں، لیکن پھر بھی وہ تھوڑی دیر خاموش رہی۔ یہ فیصلہ یقیناً بہت دشوار تھا، اگر آپ کہیں تو ہم گارڈز کی ایک گاڑی ساتھ بھیج سکتے ہیں۔ یعنی جلال شاہ کی طرف سے انکار تھا۔ شاہ صاحب پیشانی مسلتے ہوئے بولے، تمہارے خدشات بجا ہے کہ وہ 27-28 سالہ نوجوان ہیں، وہ بھی ایک نہایت خوبرو نوجوان۔ وہ ہلکا سا مسکرائے۔ لیکن میں اپنی پوتی کو جانتا ہوں،
وہ اپنے معیار سے نیچے کبھی نہیں اترے گی۔ قدرت اللہ شاہ نے جلال شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اعتماد سے کہا۔ جلال شاہ نے بے ساختہ نظریں چراتے ہوئے کہا، میں نے ایسا تو نہیں کہا کہ ایان۔ پھر قدرت اللہ شاہ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں اگر گاڑی بڑھ کر گارڈ ساتھ بھیج بھی دوں تو میری تسلی نہیں ہوگی، بلکہ اس طرح وہ خوف کا شکار ہو جائے گی کہ یقیناً اس کی جان کو زیادہ خطرہ ہے۔ اور بیٹا، موت کا خوف موت سے بھی زیادہ جان لیوا ہوتا ہے۔ میں ایان کو کسی خوف کے حوالے نہیں کر سکتا، انہوں نے قطعی انداز میں کہا، گویا وہ فیصلہ کر چکے تھے۔ جی بہتر، جیسا آپ مناسب سمجھے۔ جلال شاہ جانتے تھے کہ وہ ایان کے بارے میں کبھی غلط فیصلہ نہیں کریں گے، اسی لیے وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ سیمی کو بھجوا دو، کچھ بات کرنی ہے۔ قدرت اللہ شاہ نے رائٹنگ ٹیبل پر پڑا ہوا چشمہ اٹھا کر آنکھوں پر لگاتے ہوئے کہا، جی اچھا، شب بخیر۔ جلال شاہ واپس مڑ گئے۔ پلیز دا جان، آئی ایم گیٹنگ لیٹ۔ ایان نے ملتجی انداز میں قدرت اللہ شاہ کی جانب دیکھا جو اسے بھرپور ناشتہ کروانے پر تلے ہوئے تھے۔ پہلے جوس ختم کرو۔ شاہ صاحب نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے حکم جاری کیا تو اس کا رونقا انداز دیکھ کر سبھی مسکرا اٹھے سوائے شاہینہ پھپھو کے جو شاہ صاحب کی وجہ سے ایان کو الوداع کہنے کے لیے اٹھ تو گئی تھی مگر نیند سے بوجھل آنکھیں لیے ابھی تک سمن بکمن کی عملی تفسیر بنی بیٹھی تھی۔ لیں، ہو گیا ختم۔ ایان نے ایک ہی سانس میں جوس اندر انڈیلا اور ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ قدرت اللہ شاہ ٹیشو پیپر سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اٹھے اور ایان کے کندھوں پر بازو پھیلا کر اسے لیے باہر کو چل دیے۔ میں نے سیمی کو کہا تھا تمہیں سب کچھ بریف کر دے، آئی ہوپ تم معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرو گی۔ قدرت اللہ شاہ نے بات کے آغاز کے لیے تمہید باندھی تھی۔ او ہاں، رات کو سیمی آپی نے بہت لمبا بورنگ لیکچر دیا تو تھا۔ ایان نے شرارت اور لاپرواہی سے جواب دیا اور تیزی سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ مائی گاڈ، آپ سب لوگ مجھے ایسے سی آف کرنے جا رہے ہیں جیسے میں کسی منچیسری اسکول جا رہی ہوں، وہ بھی پہلے دن۔ اینڈ پلیز، مجھے ان تکلفات کی عادت نہیں۔ ایان کے کہنے پر شاہ صاحب نے سب کو جانے کا اشارہ کیا اور ایان کو لے کر آگے بڑھے۔ وہ مین ڈور پار کر کے کار پورچ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ شاہ صاحب نے ابھی بھی ایان کو کندھوں سے تھام رکھا تھا۔ ایان، تم جانتی ہو نا کہ تم ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہو، انہوں نے ہمارے پر زور دے کر کہا۔ تمہارے بغیر سب ادھورا ہے، نامکمل، اسی لیے کہہ رہا ہوں، کوئی لاپرواہی نہیں بیٹا۔ ملک کو بالکل بھی نہیں ستانا، اسے چکمہ دے کر غائب ہونے کی عقل مندی کبھی مت کرنا ورنہ تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ قدرت اللہ شاہ کی آواز لرزی تھی، انہوں نے ایان کو اپنی آغوش میں بھینچ لیا اور ایک دم بولی، کیا ہے دادا ڈارلنگ، آپ تو بالکل ٹین ایجرز والے ڈائلاگ بول رہے ہیں، آپ رہنے ہی دیں، میں ویسے ہی اس کی ہر بات مان لوں گی۔ کتنی ہی دیر سے وہ گاڑی کے پاس کھڑے ہو کر عہد و پیمان باندھ رہے تھے۔ ایان نے گاڑی دیکھی تو جوش سے تالی بجائی، تالی بجا کر بولی، یاہو، کیڈیلیک ایسکیلیڈے، آئی لائک اٹ، بلٹ پروف ہے نا؟ اب مجھے بلٹ سے بہت ڈر لگتا ہے۔ ایان نے گاڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنی پسند کا اظہار کیا تھا اور ڈر کا بھی۔ پھر شاہ صاحب کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے بولی، نو، مجھے لینڈ کروزر نہیں چاہیے، یونیورسٹی میں ہر تیسرے اسٹوڈنٹ کے پاس ہوتی ہے۔ ایان نے منہ بسو کر کہا۔ کچھ فاصلے پہ کھڑی ٹویوٹا لینڈ کروزر کے پاس کھڑے وجود نے بے حد ناگواری سے ایان حسن شاہ کی بات کو سنا تھا۔ اوکے، یہ تمہاری ہوئی، ملک ادھر آ جاؤ، ایان کو اس گاڑی میں جانا ہے۔ شاہ صاحب نے بڑے لاڈ سے اس کے ساتھ ایان کو ماتھے پہ بوسہ دیتے ہوئے کہا، جبکہ ایان تو سامنے سے آتے وجود کو دیکھ کر حیران مبہوت رہ گئی۔ اس نے اپنی ساری زندگی میں اتنا شاندار مرد نہیں دیکھا تھا۔ رفیق، جاؤ اس گاڑی کی چابی لے کر آؤ، قدرت اللہ شاہ نے ملازم کو آواز دے کر کہا اور داؤد کو کچھ ہدایات دینے لگی۔ ایان نے ذرا فرصت سے اس کا جائزہ لیا۔ کیمل کلر کے شلوار سوٹ میں ملبوس وہ نوجوان 6 فٹ سے اوپر کا ہی ہوگا، وہ مسلز مین تھا، اس بات کا اندازہ اسے دیکھتے ہی ہو جاتا تھا۔ بال بہت سیاہ تھے، ماتھے پر گرے ہوئے، بے حد شفاف رنگ، چہرے پہ ہلکی سی بڑی ہوئی شیو تھی۔ ایان نے اسے 10 میں سے 10 نمبر دے دیے۔ اسی لمحے داؤد نے نظریں اٹھا کر قدرت اللہ شاہ کو اپنی جانب فرمانبرداری دکھاتے ہوئے جو حکم سائیں کہا تھا، ایان کا حیرت کے مارے منہ کھل گیا۔ اس کی آنکھیں بالکل ایان جیسی تھی، ہیزل براؤن۔ اوکے بیٹا، گڈ بائے، رات کو ملاقات ہوتی ہے پھر۔ قدرت اللہ شاہ کی بات پر وہ ان کی جانب متوجہ ہو گئی۔ اوکے داجان، گڈ بائے۔ وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے مڑی تو حیران رہ گئی کہ داؤد ملک اس سے پہلے گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ ایان نے بے ساختہ مڑ کے شاہ صاحب کو دیکھا، وہ اسے دیکھ کر مسکرائے اور اس کے کان میں بولے، یہ تمہارا شوفر نہیں ہے؟ اس بات پر ایان نے پہلے حیرت پھر غصے سے شاہ صاحب کو دیکھا اور پاؤں پٹک کے گاڑی میں جا بیٹھی۔ پھر قدرت اللہ شاہ کی مسکراہٹ کچھ اور گہری اور ذو معنی ہو گئی، جبکہ ایان حسین شاہ کے لیے یہ دن سرپرائز ڈے ثابت ہوا تھا۔
صبح سے مسلسل پیریڈ اٹینڈ کر کر کے ایان کو کوفت میں مبتلا ہو گئی تھی، اور اب فری کلاسز میں وہ چاروں دوست کیفیٹیریا میں اپنی مخصوص ٹیبل پر بیٹھی برگر انجوائے کر رہی تھی، مگر جبکہ ایان ہمیشہ کی طرح سوں سوں کرتی ناک کے ساتھ چوتھے سموسے کے لیے ہاتھ بڑھا چکی تھی۔ داؤد ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھا تھا، اس کی نگاہیں داخلی دروازے پہ جمی ہوئی تھی جبکہ باقی سب کی اس پر۔ ایان صبح سے اس کا تعارف کرواتے کرواتے تھک گئی تھی، حالانکہ جس طرح وہ اس کے ساتھ ساتھ تھا، کوئی بھی ذہوش سمجھ سکتا ہے کہ وہ ایان کو گارڈ کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود لڑکیاں تو لڑکیاں، لڑکے تک ایان سے اس کے متعلق پوچھ رہے تھے۔ اس کے تحمل سے بتانے پر وہ داؤد کو ایسی نظروں سے دیکھتے جیسے کہہ رہا ہوں لگتا تو نہیں ایان یار، اس کی آنکھیں بالکل تمہارے جیسی ہیں۔ آفت، شہرین نے اپنے انداز میں تعریف کی۔ ایان نے چونک کر داؤد کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر ویسا ہی سکوت تھا اور آنکھیں سرد مہر سی۔ جانے کیوں ایان کو اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نظر آئی تھی۔ ایان کے بھیجے سموسے اور کوک اس کے سامنے ویسی کی ویسی ہی پڑی تھی۔ ویسے تیرے دادا نے کیا سوچ کر اس سپر ہینڈسم بندے کو تیرے ساتھ باندھ دیا ہے، وہ بھی 8-9 ماہ کے لیے؟ ابھی تو مئی چل رہا ہے، فروری تک تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ زویا جسے سب ٹام بوائے کہتے تھے، اس نے اپنے بوائے کٹ بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے آنکھیں مٹکا کر کہا۔ کیا مطلب، کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں، ایان نے اپنی پلیٹ پر ایک کھسکاتے ہوئے زویا کو گھورا۔ اسی لمحے افیرا نے اس کی کوہنی زور سے ہلائی تو اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا یونیورسٹی کی سب سے خوبصورت اور ناز و ادا والی لڑکی اشنا یوسف ان لوگوں کی طرف آ رہی تھی۔ ہیلو ایان ڈیئر، کیسی ہو؟ تمہارے ایکسیڈنٹ کا سن کر بہت افسوس ہوا۔ اشنا چھا جانے والی شخصیت رکھتی تھی، ابھی بھی وہ نشست سنبھالے اتنے سوالات کر گئی تھی، جبکہ وہ سب تو اسی شوق میں تھی کہ اشنا نے ان کو ملاقات کا شرف بخشا۔ اشنا اسکاٹ لینڈ میں پڑھی بلی تھی اور وہیں کی گریجویٹ تھی۔ لیمن کلر کی بیگی شرٹ، وائٹ ٹائٹس اور سفید ہی پمپس پہنے، کمر تک آتے بالوں کے ساتھ جن میں ایک بھی لہر نہ تھی۔ خوبصورت خد و خال کی مالک ایان بھی کسی سے کم نہ تھی، مگر اشنا میں ادا بہت تھی۔ تمہارا کزن تو بہت روڈ ہے، کس ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لیا ہے اس نے؟ اشنا نے اپنی دھیمی آواز میں نزاکت کے ساتھ باٹم آرنج بلونڈ بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے ایان سے پوچھا، اور ترچھی نظروں سے داؤد کو دیکھا۔ واٹ کزن؟ تمہیں کس نے کہا یہ میرا کزن ہے؟ فار یور کائنڈ انفارمیشن، وہ میرا پرسنل باڈی گارڈ ہے، ایان نے ذرا سخت لہجے میں کہا تھا، کیونکہ اسے اشنا کا رویہ سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کیوں پر یقین تھی کہ داؤد ایان کا کزن ہی ہے۔ باڈی گارڈ؟ ڈونٹ ٹیل می یار، اشنا نے ستائشی نظروں سے داؤد کو دیکھتے ہوئے بے یقینی سے کہا۔ مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ میں نے اسے پہلے کہیں دیکھا ہے، اشنا نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ جب تمہیں یاد آ جائے تو مجھے بھی بتا دینا۔ یہ کہتے ہوئے ایان نے گویا کہا تھا کہ تم اب جا سکتی ہو۔ اشنا کا بھی جیسے مطلب پورا ہو چکا تھا، وہ اٹھی اور داؤد کی ٹیبل کے عین سامنے کھڑی ہو گئی۔ اپنے دائیں ہاتھ کی پہلی 2 انگلیوں کو خاص انداز میں لہرا کر داؤد کو ہائے بولا۔ اس نے لاپرواہی سے دیکھ کر دوبارہ اپنی نظریں دروازے پر جما دیں۔ زویا کا قہقہا بے ساختہ تھا۔ اشنا برا مانے بغیر مسکراہٹ اچھالتی باہر چلی گئی۔ ٹیلر سوئفٹ کا گانا گنگناتے ہوئے وہ اپنی ہی دھن میں سیڑھیاں چڑھ رہی تھی جب اچانک کسی سے ٹکرائی۔ اس کا تو سر ہی گھوم گیا تھا۔ دھیان سے ایان حسن شاہ، اس سے ایک سیڑھی اوپر کھڑے جوان نے اسے بازو سے تھام رکھا تھا۔ ایان نے الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے تبریز شاہ کہتے ہیں، نام تو سنا ہوگا۔ تبریز نے قہقہا لگایا تو ایان کو وحشت سی محسوس ہوئی۔ وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ او ہیلو، کیسے ہیں تبریز بھائی؟ ایان نے لہجے کو خوشگوار بناتے ہوئے کہا۔ اچھا ہوں، بلکہ بہت اچھا ہوں، تبریز نے دھیرے سے مسکرا کر ذومعنی لہجے میں کہا۔ جینس کے ساتھ پرپل اینڈ وائٹ ٹی شرٹ پہنے، بڑی بڑی مونچھوں کو بائیں ہاتھ سے بار بار تاؤ دیتا تبریز شاہ ایان کو کچھ عجیب ہی لگا تھا۔ ایان کو سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر بات کرنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن تبریز اس کا راستہ روکے کھڑا تھا۔ کس کے ساتھ گئی تھی یونیورسٹی؟ تبریز نے بغور اسے دیکھتے ہوئے عام سے انداز میں سوال کیا۔ یہ داؤد ملک کے ساتھ گئی تھی، سیمی آپی نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ایان کی جان چھڑاتے ہوئے خود جواب دیا، مگر تبریز کے تو 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ واٹ؟ داؤد ملک کے ساتھ؟ حیرت کی زیادتی سے اس کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ اور یہ کس عقل مند کا فیصلہ ہے؟ تبریز تو حد سے ہی اکھڑ چکا اور اب تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ غصے سے کسی کو کال ملا رہا تھا۔ ایان نے اسے ذرا ناگواری سے دیکھا اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ تبریز شاہ کو ایان کا داؤد کے ساتھ ہونا ہرگز گوارا نہ تھا، لیکن قدرت اللہ شاہ کے سامنے اس کی ایک نہ چل سکی، اس لیے وہ تھک کے خود ہی خاموش ہو گیا۔ جلال شاہ ممبر قومی اسمبلی تھے، اس لیے ان کا قیام زیادہ تر اسلام آباد میں ہی ہوتا تھا۔ اسی طرح سینیٹر وقار شاہ بھی اسلام آباد میں رہتے تھے۔ ایان کو یونیورسٹی آتے جاتے 2 ماہ گزر گئے۔ اس دوران ایان نے کبھی بھی داؤد کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، مگر اس بات کا
اسے یقین سا ہونے لگا کہ داؤد جب بھی اسے دیکھتا تھا اس کی آنکھوں میں ہمیشہ نفرت ہی ہوتی تھی۔ مونسون کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ مونسون کی پہلی بارش دھیمی دھیمی سی مگر مسلسل۔ جب ایان یونیورسٹی کے لیے تیار ہو کر نیچے آئی تو لاؤنج میں یوگا کرتی سیمی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، ایان آج چھٹی کر لیتی، ویسے بھی باہر بارش ہو رہی ہے۔ آج ہی تو یونیورسٹی جانے کا مزہ ہے سیمی آپی، وہ تیزی سے کہتے ہوئے مین ڈور پار کر گئی تھی۔ جبکہ اپنے کمرے سے نکلتے تبریز نے جلدی سے موبائل پہ کسی کو کال کی تھی۔ احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ تبریز شاہ دل و جان سے اس مقولے کا قائل تھا۔ ایان کے فائنل ایگزامز قریب تھے، اس لیے سبھی اسٹوڈنٹس زور و شور سے پڑھائی میں مشغول تھے۔ ایان نے داؤد کو تنگ کرنے کے لیے خود کو اسٹوڈنٹس کی بھیڑ میں گم کر لیا تھا اور نظر بچا کے لائبریری میں گھس گئی اور لائبریری کی کھڑکی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ متوحش سا ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اور ایان کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ ہونٹ کا دایاں کونا دانتوں تلے دبائے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے سیل فون سے اس کی تصویر بنائی اور اسے اقرار کرنا پڑا کہ وہ بلا شبہ بہت ہینڈسم تھا۔ کسی کو ستانے کا یہ طریقہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ ایان وہ تصویر سیو کر رہی تھی جب اچانک زویا کے کہنے پہ فوراً ڈر کے موبائل اپنے پیچھے چھپایا تھا۔ میں تو صرف، وہ ہکلاتے ہوئے کچھ کہنا چاہ رہی تھی جب زویا نے کھڑکی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ ایان نے گردن موڑ کر دیکھا، جانے کہ اسے یہ منظر برا لگا تھا، بہت برا۔ وہ باہر کو لپکی تو جادو چل گیا اشنا کا۔ زویا کی بات نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ وہ اشنا کے سر پہ پہنچ گئی جبکہ داؤد دوسری طرف جا چکا تھا۔ بڑی ہنس ہنس کے باتیں ہو رہی تھی داؤد سے۔ مجھے بھی تو بتاؤ کون سا عالمی مسئلہ زیر بحث تھا؟ ایان کے چھپا چھپا کر کہنے سے اشنا حق تک رہ گئی۔ آئندہ اسے ادائیں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم نے اس سے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کی تو بہت برا پیش آؤں گی۔ ایان نے شہادت کی انگلی اٹھا کر وارننگ دی تو اشنا محظوظ ہونے والے انداز میں ہنس دی۔ اوپس ایان شاہ، تم تو بچوں کی طرح لڑنے ہی پہنچ گئی۔ مانا کہ وہ تمہاری تفریح ہے، لیکن کیا ہے نا کہ میں خوبصورت چیز دیکھ کے رہ نہیں پاتی، اس لیے وہ جسٹ شٹ اپ۔ تفریح کی ضرورت تم جیسیوں کو ہوتی ہے، اور صرف اتنا یاد رکھو کہ داؤد پہ ٹرائی نہیں مارنا، انڈرسٹینڈ؟ جانے کہ وہ اس قدر مشتعل ہو رہی تھی۔ او کم آن ایان، اب یہ مت کہنا کہ تمہیں اس سے محبت ہوگی، کیونکہ یہ سٹوری بہت گھسی پٹی ہے، بہت فلمیں اور ڈرامے بن چکے ہیں اس ٹاپک پہ۔ تم یہ تاریخ مت دہرانا۔ اشنا نے خباثت سے مسکرا کر کہا، کیوں تم کوئی نئی تاریخ رقم کرنے والی ہو؟ آئی مین کلاس فیلو کا سپر ہینڈسم باڈی گارڈ۔ زویا نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اشنا نے تیز نظروں سے زویا کو گھورا جبکہ وہ پھر سے گویا ہوئی۔ یاد رکھنا مس اشنا یوسف، محبت کی کہانی تو روز اول سے وہی ہے، بس کردار بدل جاتے ہیں۔ پھر بھی میری پیش گوئی کو ایزی مت لینا۔ زویا کی بات کے جواب میں اشنا نے صرف اتنا ہی کہا اور تیزی سے پلٹ گیا۔ ایان نے گہری سانس بھر کر زویا کو دیکھا جو سامنے سے آتے داؤد کو دیکھ رہی تھی، پھر آہستگی سے بڑبڑائی، یہ کم از کم اس زمین کا نہیں، یہ بات تو پکی ہے۔ ایان نے مسکرا کر زویا کو دیکھا اور پھر داؤد کو، اسے خشمگین نگاہوں سے گھورتا اس کی طرف ہی آ رہا تھا۔ ڈپارٹمنٹ میں فیئر ویل پارٹی تھی۔ ایان خوبصورت ڈیزائنر سوٹ میں ملبوس تھی۔ 8 بجے کے قریب ڈنر سرو کیا گیا۔ سبھی انجوائے کر رہے تھے۔ ایان کی سب دوست اس کی تعریفیں کر کر کے ہلکان ہو رہی تھیں اور یہ کوئی غلط بھی نہیں تھا۔ وہ جب سے یونیورسٹی آئی تھی تعریفیں ہی وصول کر رہی تھی۔ ہر طرف لڑکے لڑکیوں کے کہکے گونج رہے تھے۔ ہر کسی نے اپنے لباس سے اپنی کلاس شو کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی، جس میں وہ کامیاب بھی ٹھہرے تھے۔ کچھ اسٹوڈنٹس کو اپنے انگلش مہمان خصوصی کی الوداعی تقریب بہت پسند آئی تھی، جس میں انہوں نے اپنے انگریزی لب و لہجے میں اردو کا جملہ بولتے ہوئے کہا، لمز والا تم سالا بہت ٹیلنٹڈ ہے۔ اسٹوڈنٹس نے اس تعریف پہ آسمان سر پہ اٹھا لیا تھا۔ انیزہ اور شہرین بار بار ایان کو یہی کہہ رہی تھی کہ ہو نہ ہو اس نے اور داؤد نے ڈیسائیڈ کر کے بلیک اینڈ وائٹ کنٹراسٹ پہنا ہے، کیونکہ داؤد اتفاقیہ طور پر بلیک شلوار سوٹ میں تھا۔ صرف افیرہ اور شہرین ہی نہیں، اور بھی بہت سے لوگوں کو یہی خیال تھا۔ ڈنر کے بعد تمام ٹیچرز اور وی سی مہمان خصوصی کے ساتھ کولڈ کافی انجوائے کر رہے تھے۔ جب تمام اسٹوڈنٹس علیحدہ ہال میں چلے آئے، ڈی جے کے سانگ پلے کرنے کی دیر تھی، سب نے ادھم مچا دیا۔ جسٹن بیبر کے گانے، بوائے فرینڈ پر سبھی پاگل ہو رہے تھے۔ داؤد کو ایان کے ساتھ ساتھ رہنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ ایان نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ذرا چیخ کے داؤد کو مخاطب کیا تھا، تم نے ڈنر کیوں نہیں کیا؟ وہ بھی کچھ کہنے ہی والی تھی کہ داؤد کے عقب سے اشنا نمودار ہوئی، ہاتھ میں مشروب تھامے وہ لڑکے لڑکیوں سے بچتی ہوئی داؤد کے قریب آئی۔ ایان کے اندر کچھ سلگنے لگا تھا۔ ہیلو مسٹر داؤد، کیسے ہیں آپ؟ اینڈ یو آر لوکنگ ایکسٹریملی سٹننگ۔ اشنا ہمیشہ کی طرح چھا گئی تھی۔ اس نے بلیک جینس پر بلیک ٹاپ پہن رکھا تھا جو سامنے سے بہت چمکیلا تھا۔
بالوں کا رنگ برگنڈی ہو چکا تھا۔ ایان کو یہ بے تو کلفی ذرا نہ بھائی اور وہ ذرا رخ موڑ کے کھڑی ہو گئی اور اپنے ہاتھ میں موجود مشروب کی سطح پر تیرتے آئس کیوبز کو بغور دیکھنے لگی جو اس طرح گھل رہے تھے، اسی کی طرح گھل رہے تھے، آہستہ آہستہ مگر مسلسل۔ ہیلو گارجس، کسی نے ایان کے قریب سرگوشی کی۔ ایان نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے فائنل ایئر کا سمیر فاضل کھڑا تھا۔ ہیلو، ایان نے بمشکل مسکراتے ہوئے فارمیلٹی نبھائی۔ مس شاہ، آپ تھوڑی دیر کے لیے میری بات سن سکتی ہیں؟ جسٹ فار 5 منٹس۔ سمیر نے اپنی سرخ آنکھیں ایان پر گاڑتے ہوئے پوچھا۔ سمیر کو وہ ہائی اسکول کے زمانے سے جانتی تھی۔ سمیر کا جھکاؤ ہمیشہ سے ایان کی جانب تھا۔ ایان کی نظر میں وہ ایک بےہودہ انسان تھا کیونکہ اس میں اپر کلاس کی تمام برائیاں بدرجہ عدم موجود تھیں، لیکن سمیر کے لجاجت بھرے انداز پر کے پیش نظر ایان نے مسکراتے ہوئے شیور کہا تو وہ نہال ہوتا اسے ساتھ لیے باہر نکلنے لگا۔ کہاں جانا ہے سمیر؟ ایان نے جھنجھلا کر پوچھ لیا کیونکہ وہ اسے لیے یونیورسٹی کے قدرے تاریک حصے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ایان کو اب گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ داؤد کو بتائے بغیر ہی آ گئی تھی۔ ارد گرد اور بھی کپل موجود تھے اور آپس میں مگن تھے۔ ایان کو خوف سا محسوس ہوا۔ میں تم سے کہنا چاہتا تھا کہ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ ایکچولی تم ہو ہی گارجس۔ سمیر نے اپنے لڑکھڑاتے وجود کو بمشکل سنبھالا ہوا تھا۔ یہ تو تم مجھے اندر بھی کہہ سکتے تھے، ایان نے بغیر لحاظ کیے تنک کر کہا اور مڑ کر دیکھا۔ نہیں، یہاں تو تمہارے حسن کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے لایا تھا، سمیر نے خباثت سے کہتے ہوئے ایان کے چہرے پہ جھولتی ہوئی لٹ کو ہٹایا۔ بیہیو سمیر، ایان نے سخت لہجے میں کہتے ہوئے سمیر کا ہاتھ جھٹکا۔ جواباً سمیر نے وہی ہاتھ تھام لیا۔ تم نے میرا ہاتھ کیسے پکڑا؟ ایان کا چہرہ غصے کے مارے سرخ پڑ گیا۔ ایسے، سمیر نے کمینگی سے کہکہا لگاتے ہوئے دوسرا ہاتھ بھی تھام لیا۔ چھوڑو مجھے۔ ایان نے اپنے ہاتھ چھڑانے کے لیے پوری طاقت کا استعمال کیا مگر سمیر صرف اسے تنگ کر رہا تھا، اس کا ایسا ویسا کوئی ارادہ نہ تھا۔ وہ ایان کا فیملی بیک گراؤنڈ اچھی طرح جانتا تھا اور اس کی عزت کرتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتا، داؤد کے ایک ہی جھٹکے نے اسے دھول چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ سمیر کی چیخ و پکار کی وجہ سے اور لوگ بھی متوجہ ہو گئے جبکہ داؤد پہ تو کوئی جنون سوار تھا۔ داؤد اسے بے تحاشا پیٹتے ہوئے گالیوں سے بھی نواز رہا تھا۔ ارد گرد موجود اسٹوڈنٹ سمیر کی حالت دیکھ کر خوف سے کانپنے اور چیخنے لگے۔ افیرا بھاگ کر بت بنی ایان کے پاس آئی۔ ایان روکو اسے، وہ مار دے گا سمیر کو، پلیز روکو اسے، افیرا چیخ کے بولی تو ایان گیا ہوش میں۔ داؤد، چھوڑو اسے، چھوڑو۔ ایان نے داؤد کو بازو سے تھام کر اسے روکنا چاہا لیکن اس نے ایک بار پھر سمیر کو ہاتھوں میں اٹھا کر زمین پر پٹک دیا تو سبھی اسٹوڈنٹس کی چیخیں نکل گئیں۔ ایان کا دوپٹہ نیچے گر گیا۔ چھوڑو، جنگلی مر جائے گا وہ۔ ایان نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر پیچھے دھکیلا۔ داؤد رک گیا۔ ایان اب گھٹنوں کے بل سمیر کے قریب بیٹھ کر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اس کے گال تھپ تھپا رہی تھی مگر وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ بی بی چلیں، داؤد کی سرد مہر آواز سنائی دی مگر ایان نے اپنا کام جاری رکھا۔ وہ سمیر کے دوستوں کو آواز دینے لگی جو خوفزدہ سے آگے بڑھ آئے۔ بی بی چلیں۔ داؤد نے پھر مداخلت کی۔ میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں جو تمہاری مرضی سے آؤں جاؤں گی، ایان نے چیخ کے جواب دیا۔ داؤد نے نیچے پڑے ایان کا دوپٹہ اٹھایا، ایان کا بازو تھام کر اسے کھڑا کیا۔ مجھے نہیں جانا۔ ایان نے اپنے بازو پہ اس کا ہاتھ ہٹانا چاہا مگر وہ ایان کو کھینچتے ہوئے پارکنگ لاٹ تک لایا، پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور خود ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھنے لگا جبکہ ایان نے غصے سے اسے پیچھے دھکیلا مگر وہ وہیں جمع کھڑا رہا۔ سمجھتے کیا ہو خود کو؟ ہاں، کیا سمجھتے ہو؟ وہ دوست ہے میرا، تم نے مجھ سے پوچھے بنا ہی اس پہ دھاوا بول دیا۔ وہ غصے میں پاگل ہو رہی تھی۔ داؤد خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ تم مجھے پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہو نا کہ ڈکٹیٹ کرنے کے لیے؟ ایان نے لڑاکا عورتوں کی طرح بایاں بازو کمر پہ ٹکا کے دائیں ہاتھ کی انگلی اس کے سینے پہ بجا کے کہا جبکہ داؤد بازو سینے پہ باندھے بایاں ابروج کا کر اسے دیکھتا رہا۔ ایان نے بھی اسی طرح ابروج کا کر اسے دیکھا۔ وہی ہمزاد آنکھیں، کچھ سمے ہوتے ہیں جو باندھ لیتے ہیں، یقیناً یہ وہی لمحہ تھا۔ بی بی چلیں، داؤد نے ان لمحوں کے فسوں سے دامن چھڑاتے ہوئے کہا۔ ایان کی فطری ہٹ درمیز اود کر آئی تھی۔ نہیں جاؤں گی، میں بھی دیکھتی ہوں تم مجھے کیسے لے کے جاتے ہو یہاں سے، ایان نے چیلنج کرنے والے انداز میں کہا۔ داؤد اس کی طرف گھوما، اس نے ایان کو بازو سے تھاما اور کسی کانچ کی گڑیا کی طرح اٹھا کے گاڑی میں ڈال دیا اور گاڑی کا دروازہ زور سے بند کر کے گویا اسے چڑھایا تھا۔ ایان پہلے تو حیرانی سے کچھ بول ہی نہ پائی، پھر اس نے زور و شور سے رونا شروع کر دیا۔ ہچکیوں سے روتے ہوئے وہ داؤد پہ چیخ رہی تھی۔ ہاؤ ڈے یو سلیو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی بدتمیز، ایان نے خونخوار لہجے میں کہا اور اپنے داں چاند کا نمبر ملانے لگی۔ اس نے روتے ہوئے نے ساری بات بتائی۔ مجھے نہیں چاہیے یہ آئرن مین، اگر اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا تو میں یونیورسٹی ہی چھوڑ دوں گی۔ ایان نے غصے سے فون بند کر دیا۔ داؤد زیر لب مسکرایا۔
आई हेट यू मैन। अयान ने आईफोन डैशबोर्ड पे दे मारा। 1.5 घंटे के बाद जब अयान हवेली में दाखिल हो रही थी तब वो नॉर्मल हो चुकी थी। गाड़ी पोर्च में रुकी तो पीर कुदरतुल्लाह शाह के साथ जलाल शाह तबरेज़ शाह भी बाहर निकले और पोर्च की तरफ आए। अयान को सही मानों में शर्मिंदगी हो रही थी। अयान ने दाजान को सलाम किया तो उन्होंने उसे साथ लगा लिया और पीछे आए दाऊद मलिक को बगौर देखा, जिसने हाथ में अयान का क्लच और आईफोन थाम रखा था। तबरेज़ शाह पहले ही दाऊद के खिलाफ भरा बैठा था। उसने कुदरतुल्लाह शाह के बोलने का इंतज़ार किए बगैर ही दाऊद पर चढ़ाई कर दी। ये क्या तमाशा किया है तुमने आज? तुम अयान के बाप बनने की कोशिश मत करो। मुलाजिम हो तो मुलाजिम ही बन के रहो। हमारे लिए 4 बंदों को मार देने का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि तुम हमारे सर पर चढ़कर नाचने लगो। तुम्हारी औकात ही क्या है कि तुम उसके दोस्तों पर तशद्दुद करो और उसके साथ ज़बरदस्ती। तबरेज़ का बस नहीं चल रहा था कि वो उसे इतने दकीक अल्फाज इस्तेमाल करे कि पीर कुदरतुल्लाह शाह दाऊद को उस नौकरी से ही फारिग कर दें। जबकि दाऊद हमेशा की तरह बेतासुर नज़रों से तबरेज़ को देख रहा था। अयान तो तबरेज़ के अल्फाज पर हक तक रह गई। आप कौन होते हैं दाऊद से इस तरह बात करने वाले, उसके इंसल्ट करने वाले? ये हमारा आपस का मामला है, हम खुद देख लेंगे। अयान ने शदीद इश्ताल के बाइस दाजान की परवाह किए बगैर ही तबरेज़ को बेनकत सुना डाली। ये क्या तरीका है बात करने का? अयान एक्सक्यूज़ करें। तबरेज़ से फ़ौरन जलाल शाह ने अपने नम लहजे में अयान को सख्ती से कहा। पीर कुदरतुल्लाह शाह बगौर दाऊद को देख रहे थे जो अपने जूते को देख रहा था। नेवर, पहले ये दाऊद से एक्सक्यूज़ करें। अयान ने सख्ती से कहने पर बाकी तो बाकी खुद दाऊद को भी हैरान होकर उसे देखने लगा जो उसके लिए डट गई थी। तबरेज़ को दाऊद के सामने शदीद हद तक का एहसास हुआ। अयान क्या हुआ मेरी जान? डोंट बी चाइल्ड। तबरेज़ आपके लिए परेशान था इसलिए कुछ ज़्यादा ही बोल गया। आपको इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। हाँ मलिक, तुम भी जाओ, अब कल शाम फार्म हाउस पे बात होती है फिर। कुदरतुल्लाह शाह दाऊद को हुक्म देकर अयान को लिए अंदर की जानिब बढ़ गए। दाऊद भी अयान का आईफोन और क्लच जलाल शाह को देकर बाहर को चल दिया, जबकि तबरेज़ वहीं खड़ा रह गया। कुदरतुल्लाह शाह ने मामला बहुत मुश्किल से संभाला था। सुमैर के वालिद एक बहुत बड़े सनतकार थे। उन्होंने अपनी बेटी की हालत देखकर खासा शोर मचाया था, मगर कुदरतुल्लाह शाह ने अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करते हुए बात दबा दी और दाऊद को भी तनबीह की। यूनिवर्सिटी में कल्चरल डे मनाया जा रहा था। हर तरफ रंगो नूर की बहार उतरी थी। अयान ने ब्लैक खुले घेर वाली शलवार, ब्लैक कमीज जिसके गले और दामन पर जर्द रंग की एम्ब्रॉयडरी थी, जर्द बड़े से दुपट्टे के साथ पहन रखा था। दाऊद से उसकी बोलचाल मुकम्मल तौर पर बंद थी। वो उससे हकीकतन नाराज़ थी। वो अपने ग्रुप के साथ कैफ़े जा रही थी जब मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की वनीशा राजपूत ने उसे घेर लिया और अपने स्टाइल से उसे ज़बरदस्ती मेहंदी लगाने लगी। वनीशा ने बहुत खूबसूरत मेहंदी लगाई और अयान के दोनों हाथ भर दिए, जबकि अयान एकदम परेशान हो गई। अब वो बैग कैसे उठाएगी? उसने मदद तलब नज़रों से इधर उधर देखा, मगर उसे अपनी कोई दोस्त कहीं नज़र न आई। दाऊद आगे बढ़ा, उसका शोल्डर बैग उठाया, मुअद्दब अंदाज में अपना मखसूस जुमला बोला, बीवी चले। अयान अपनी मेहंदी देखती आगे बढ़ गई। अयान के मोबाइल की घंटी ज़ोर शोर से बज रही थी। उसने नाराज़ नज़रों से दाऊद को देखा, फिर अपनी नीम खुश्क मेहंदी को देखा और हाथ आगे बढ़ा दिया। दाऊद के लबों पे मुस्कुराहट ने झलक दिखाई। उसने कॉल पिक करके फ़ोन अयान के कान से लगा दिया। वो पहली बार उसके सामने खड़ा था। फ़ोन उसके कान से लगाए, दूसरे हाथ में उसका बैग थामे। देखने वालों ने शायद पहले इतना प्यारा मंजर ना देखा होगा। दूर दूर से उन्हें देखती, उनका पता पूछती मोहब्बत उन तक आन पहुंची थी और उनके दरमियान खड़ी सांस लेने लगी थी। फ़ोन बंद हो जाने के बाद दाऊद ने फ़ोन बैग में रखा और सर उठाकर यान को देखा, जो इतने दिनों बाद मुस्कुराई थी। तुम अजीब लग रहे हो, ऐसे लड़कियों की तरह बैग उठाए घूमते हुए। वो अपनी हंसी रोकने के लिए कितने जतन कर रही थी। उसने अपना बायां बाजू आगे किया तो दाऊद ने बैग कंधे पे डाल दिया। वो अचानक बोली, सुनो, मेरे बाएं हाथ की तीसरी वाली बड़ी उंगली ढूंढो। उसने बाएं हाथ की उंगलियों को दाएं हाथ से ढांप कर उसके आगे किया। दाऊद मुस्कुराते हुए बेसाख्ता आगे बढ़ के देखने लगा। मेहंदी की वजह से वो कुछ एहतियात कर रही थी। दाऊद ने हाथ आगे बढ़ाया। उसी लम्हे फ़ज़ा में ज़ोरदार धमाका हुआ। एक लम्हे के लिए तो किसी को कुछ समझ न आया। दाऊद ने तेज़ी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अयान को अंदर किया। अपनी राइफ़ल निकाल कर अभी वो सीधा ही हुआ था कि उसे रुक जाना पड़ा। उसके हाथ उसके पहलू में गिर गया। अयान का कहका उसके कानों से टकराया, क्योंकि ये स्टूडेंट्स की सेलिब्रेशंस थी। फ़िज़ा में हर तरफ अफवाह उड़ रही थी, गुब्बारों के छत्ते उड़ाए जा रहे थे, डीजे और भी धमाकेदार आवाज़ें पैदा कर रहा था। अयान ने दाऊद को देखा, जो बगौर उसे देख रहा था, मगर ये कुछ देर पहले वाला दाऊद न था। उसकी आंखों में अयान को वही नफ़रत नजर आई जो वो हमेशा अपने लिए महसूस करती थी। इस बार वो नफ़रत इतनी वाज़ेह थी कि चाहने के बावजूद अयान को कोई खुशकुन ख्याल ना सोच सकी। सितंबर का एंड चल रहा था। अयान के थर्ड सेमेस्टर के पेपर्स हो रहे थे और साथ साथ मानसून की बारिशें भी। अयान को दाऊद उन दिनों बहुत मुस्तरब दिखाई दे रहा था, पहले से भी ज़्यादा चौकन्ना। जैसे उसका बस चलता तो वो हवेली में भी उसकी पहरेदारी करता,
جبکہ ایان کچھ تھکی تھکی سی، اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا چاہتی ہے، یا وہ جو چاہتی ہے وہ ممکن بھی ہے یا نہیں۔ داؤد ایان کے دل سے اس چیخ سے حویلی کے در و دیوار لرز اٹھے تھے اور خود ایان کے گلے میں خراشیں پڑ گئی تھیں، جیسے وہ اب کبھی نہ بول سکے گی۔ گھپ اندھیرے میں اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ داؤد، وہ ایک بار پھر چیخی اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اسے کچھ یاد نہ رہا، وہ کہاں ہے، کیا کر رہی ہے۔ یاد رہا تو صرف ایک منظر، وہ جوتا پہنے بغیر باہر کو بھاگی، اونچی آواز میں روتے ہوئے، بغیر ادھر ادھر دیکھے وہ مین ڈور کی طرف گئی۔ باہر نکلنے تک وہ ہانپنے لگی۔ داؤد، وہ اسے آواز دے کر ایک بار پھر رونے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی کی طرف جاتی، پیچھے سے سیمی آپی کی حیران و پریشان آواز سنائی دی۔ یان کیا ہوا، یہاں کیا کر رہی ہو؟ سیمی آپی کے ساتھ لگانے پر وہ زور و شور سے رونے لگی۔ داؤد، سیمی آپی، اسے کچھ ہوا ہے، پلیز مجھے اس کے پاس جانا ہے۔ وہ عجیب بے ربط گفتگو کر رہی تھی۔ سیمی آپی اسے لیے لاؤنج کی طرف بڑھی، ننگے پیر، بکھرے بال، سوجی آنکھیں، اس کی حالت مخدوش ہو رہی تھی۔ اب بتاؤ کیا ہوا؟ سیمی آپی نے اسے کاؤچ پر بٹھایا اور خود ساتھ بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ سیمی آپی، وہاں بہت اندھیرا تھا، داؤد کا خون نکل رہا تھا۔ پلیز سیمی آپی، میں مر جاؤں گی ایسے، داؤد کو بلا دیں، اسے کچھ ہوا ہے۔ وہ پھر بے ربط باتیں کرنے لگی۔ سیمی آپی کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ وہ بے یقینی سے ایان کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، میں اسے کال کرتی ہوں، یا اللہ وہ ٹھیک ہو۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بڑبڑاتے ہوئے لینڈ لائن سے داؤد کا نمبر ملانے لگی۔ تم نے خواب دیکھا ہے؟ صرف خواب، سیمی آپی نے سرد لہجے میں کہتے ہوئے ریسیور اس کے ہاتھ سے لے کر کریڈل پر رکھ دیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں سیمی آپی، پلیز، میرا دل بند ہو رہا ہے۔ وہ ایک بار پھر فون کی طرف ہاتھ بڑھا چکی تھی۔ تم اس طرح کی حرکتیں کر کے اپنے خواب کو سچ ثابت کرنے پر کیوں تل گئی ہو لڑکی؟ سیمی آپی کے تیز لہجے میں کہنے پر وہ جیسے حقیقت کی دنیا میں واپس آئی۔ اس کے آنسو ایک دم سے رکے۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور خود کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے کہا، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ مسئلہ یہ نہیں کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ تم کیا کرنا چاہتی ہو۔ تمہیں یہ سمجھ لینا چاہیے ایان کہ ان اونچے شملوں والوں کے پاس غلاموں کی کمی نہیں ہوتی، اور نہ ہی ان کی بندوقوں میں گولیوں کی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ تمہارا تو کچھ نہ جائے گا ایان حسن شاہ، مگر وہ غریب ناحق مارا جائے گا۔ سیمی آپی سانس لینے کو رکی، جبکہ ایان کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ وہ میرے لیے ایک ایڈونچر نہیں سیمی آپی، محبت کرتی ہوں اسے، وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ چپ ہو جاؤ ایان، خدا را چپ ہو جاؤ، اس بات کو یہیں دفن کر دو۔ سیمی آپی اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی، مگر ایان سر گھٹنوں میں دیے مراقبے کی کیفیت میں تھی۔ صبح اس کا آخری پیپر تھا اور اسے فیصلہ کرنا تھا، آخری فیصلہ۔ بی بی، وہ ایک دم سوتے سے اٹھ بیٹھا، وہ پسینے سے تربتر ہو رہا تھا، سانسیں بہت تیز چل رہی تھی۔ شکر ہے یہ خواب تھا، داؤد نے شکر ادا کیا، وہ اپنے گھر میں تھا۔ وہ ننگے پاؤں چلتا ہوا سیڑھیاں اتر کر صحن میں دائیں طرف رکھے گھڑے کی جانب بڑھا، زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پانی پی رہا تھا جب اسے وہ خواب دوبارہ سے یاد آیا۔ بڑی مشکل سے اس نے گھونٹ کو حلق سے نیچے اتارا۔ وہ وہیں کونے میں سر تھام کے بیٹھ گیا۔ اس نے خواب میں خود کو بہت چیختے سنا تھا، بہت اندھیرا اور ویرانی تھی، ایان کی گردن سے خون نکل رہا تھا۔ داؤد نے کبھی خود کو اتنا بے بس محسوس نہ کیا تھا، کیونکہ جو خواب وہ لے کر اس حویلی میں آیا تھا، اس کے سامنے اس خواب کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ تو گویا یہ طے پا چکا تھا کہ اسے اپنا مقصد ہر حال میں حاصل کرنا ہے، چاہے دل خالی رہ جائے۔ وہ بے جان قدموں سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ تم ٹھیک ہو نا داؤد؟ پارکنگ ایریا میں کھڑی وہ گاڑی لاک کرتے داؤد سے بےتابانہ انداز میں چوتھی بار پوچھ چکی تھی۔ داؤد نے کچھ حیران ہو کر پلٹ کے اس کی طرف دیکھا، جو آنسو پینے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ داؤد کو وہ صدیوں کی بیمار دکھائی تھی۔ میں ٹھیک ہوں بی بی، اس نے وہی تلخی بھرا رویہ اپنایا۔ وہ خاموشی سے پلٹ گئی، کیونکہ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اسے اپنے دادا کا مان رکھنا ہے اور داؤد کو زندہ دیکھنا ہے۔ یہ اس کا اور داؤد کا آخری دن تھا ایک ساتھ، کیونکہ اس کے بعد وہ دادا سے بات کرے گی کہ وہ داؤد کو ہٹا دیں اس نوکری سے۔ ایان کا پیپر ہو چکا تھا اور وہ باقی دوستوں کے درمیان کھڑی سب کو سن رہی تھی، مگر دیکھ صرف کچھ دور کھڑے داؤد کو رہی تھی۔ عزتیں، روایات، ذات پات، کہنے کو یہ لغت کے عام الفاظ ہی صحیح، مگر ان کو جھیلنا بڑا جان لیوا ہوتا ہے۔ ایان بھی اس در سے گزر رہی تھی، اس کی آنکھوں کے پپوٹے سوج چکے تھے۔ وہ بار بار آنکھوں کو ہتھیلیوں سے مسلتی پلر کے سہارے کھڑی تھی۔ اتنے میں اشنا یوسف ان کے قریب آئی اور سب سے ہیلو ہائی کرنے کے بعد ایان سے مخاطب ہوئی۔ ارے ہیلو، کہاں ہو؟ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ خیر چھوڑو، مجھے تمہیں بہت اہم بات بتانی ہے۔ کچھ وقت کے لیے میرے ساتھ چل سکتی ہو؟ وہ اپنا ڈائمنڈ رنگ والا بایاں ہاتھ ضرورت سے زیادہ ہی جھلا رہی تھی، کیونکہ حال ہی میں اس کی منگنی ہوئی تھی۔ سوری اشنا، آئی ایم ناٹ فیلنگ گڈ، میں واپس جاؤں گی پھر کبھی صحیح۔ ایان یہ کہہ کر اسے آگے بڑھنے لگی، جبکہ اشنا نے اسے بازو سے تھام لیا۔
اگر بات بہت ضروری نہ ہوتی تو میں کبھی اصرار نہ کرتی، بٹ بلیو می یہ تمہارے لیے بہت ضروری ہے، سن لو۔ وہ خلاف توقع ذرا نرمی سے بولی۔ اوکے چلو، ایان نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ ایکچولی ایان، تم اپنے ہنری کیول سے کہو کہ ذرا دور ہی رہے۔ ایان نے سر ہلایا اور داؤد کو کہہ کر کیفیٹیریا میں چلی آئی۔ اشنا پلیز ذرا جلدی، ایان نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا ایان حسن کہ میں نے داؤد کو پہلے کہیں دیکھا ہے۔ تو بات کچھ یوں ہوئی کہ میں نے ذہن پہ بہت زور ڈالا کہ میں نے اسے کہاں دیکھا ہے، پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے اسے کہاں دیکھا، کیونکہ میں خوبصورت چہروں کو کبھی نہیں بھولتی۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ ایکچولی میں نے اسے پہلی بار نیو یارک برج پر دیکھا تھا جب میں اے لیول میں تھی اور اپنے انکل کے پاس نیو یارک گئی تھی کرسمس کی چھٹیاں منانے۔ اس نے اپنے سر کو پیچھے کی طرف جھٹکا دیا اور نظریں ترچھی کر کے ایان کو دیکھا جو بہت حیرانی اور بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے پتا تھا تم بالکل یقین نہیں کرو گے، اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے کچھ شواہد اکٹھے کر لوں پھر تم سے بات کروں۔ اس لیے یہ دیکھو، اشنا نے تیزی سے اپنے ٹیب پہ انگلی چلاتے ہوئے ایک جگہ پہ رک کے موبائل اس کے سامنے کی اور بات جاری رکھتے ہوئے کہا، یہ ہے داؤد ملک کا پورٹ فولیو جو کہ میرے کزن اور فیانسی رضوان خان نے بنایا ہے۔ ایکچولی یہی لینے میں مجھے دیر ہوگی کیونکہ رضوان انکل سے ناراضی کی بنیاد پر جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ اشنا نے اپنی انگوٹھی کو انگلیوں میں گھماتے ہوئے اس کی طرف دیکھا جو پھٹی پھٹی نظروں سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ یقیناً وہ داؤد ہی تھا۔ ایک کے بعد ایک تصویر اس کے داؤد ہی ہونے کی تصدیق کر رہی تھی۔ رہی صحیح کسر نیچے لکھے نام نے پوری کر دی تھی، جہاں جعلی حروف میں داؤد ملک ولد حیدر ملک اسٹوڈنٹ آف آکسفورڈ اسکول آف بزنس لکھا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہولے سے بڑبڑائی۔ رضوان پروفیشنل فوٹوگرافر ہے نیو یارک میں اور خوبصورتی کو بہت ایڈمائر کرتا ہے۔ تو جب ہم نے اسے نیو یارک برج پہ دیکھا تو رضوان نے اسے اپنا پورٹ فولیو بنوانے کے لیے زور دینا شروع کر دیا۔ داؤد لندن سے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ چھٹیاں منانے آیا تھا۔ اب بتاؤ کیا کہتی ہو؟ نہیں، یہ داؤد نہیں ہو سکتا، وہ تو کراچی کے کسی گھوٹ کا رہنے والا ہے اور ہمارے بہت پرانے ملازم کا رشتہ دار ہے۔ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایان نے بے چینی سے ہاتھ مسلتے ہوئے کہا۔ اوکے، تو تمہیں یقین نہیں ہے کہ یہ وہی داؤد ہے؟ آل رائٹ، تم ابھی چیک کر سکتی ہو۔ وہ اس طرح کہ میں نے جس داؤد کو نیو یارک میں دیکھا تھا اسے ایکروفوبیا، اونچائی کا خوف تھا۔ وہ نیو یارک برج سے نیچے نہیں دیکھ سکتا تھا اور اس کے دوست اس کا مذاق اڑا رہے تھے، اسے نیچے دیکھنے سے چکر آنے لگتے تھے۔ اور ویسے بھی اوکے اشنا، تھینک یو فار یور اینٹیسپیشن بٹ آئی ہیو ٹو گو ناؤ۔ ایان اشنا کی بات درمیان میں کاٹ کر اپنا بیگ سنبھالتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوکے، اشنا نے بھی سر ہلاتے ہوئے اسے جانے کی اجازت دی اور اپنا ٹیب دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پہ اطمینان تھا۔ وہ کیفیٹیریا سے باہر نکلی تو داؤد حسب معمول اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، مگر وہ پارکنگ ایریا جانے کے بجائے یونیورسٹی کے سیکنڈ فلور کی طرف بڑھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی جب اسے داؤد کی آواز سنائی دی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں بیبی؟ اس کے معصومیت سے بیبی کہنے پر ایان کا دل چاہا کہ وہ پھٹ پڑے اور جا کر اس سے پوچھے کہ وہ کون ہے، کس مقصد کے لیے آیا ہے ان کی زندگی میں، مگر وہ خاموشی سے دوبارہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ مجبوراً وہ بھی پیچھے ہو لیا۔ وہ بالکنی میں آ کر کھڑی ہوگی اور پلٹ کے داؤد کو دیکھا جس کی رنگت سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے خشمگین نگاہوں سے ایان کو گھورا تو وہ گھبرا کر تیزی سے وضاحتی انداز میں بولی، وہ میں تمہیں دکھانے لائی تھی کہ وہ شخص 2 دن سے ہمیں فالو کر رہا ہے۔ اس نے ایسے ہی اندازے سے نیچے درخت کے پاس کھڑے اس شخص کی طرف اشارہ کیا جو فوراً درخت کی اوٹ میں ہوا تھا، مگر داؤد تیزی سے نیچے جھکا مگر اپنا سر تھام کے پیچھے ہٹا۔ وہ کر رہا تھا اور ایان سبھی کچھ بھول بھال کر اس کی طرف بڑھی۔ داؤد، تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ وہ گھبرا گئے اور ہنسی ہو کر پوچھنے لگی۔ وہ وہیں نیچے بیٹھ گیا، اسے شدید چکر آ رہے تھے۔ داؤد، ہم نیچے چل رہے ہیں، پلیز اٹھو۔ میں دوبارہ کبھی نہیں آؤں گی سیکنڈ فلور پر۔ داؤد، تمہاری طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے، پلیز دیر نہ کرو، میرا دل بند ہو رہا ہے۔ اس کے قریب بیٹھے وہ رو ہی پڑی تھی، پھر ہمت کر کے اٹھی اور داؤد کو لے کر نیچے اترنے لگی۔ داؤد، یہ پانی پیو، ایان نے اسے بینچ پہ بٹھا کر پانی کی بوتل دیتے ہوئے کہا۔ وہ پانی پینے لگا۔ وہ زمین پہ گھٹنوں کے بل بیٹھی ابھی بھی رو رہی تھی۔ داؤد نے سرخ آنکھوں سے تعجب کے ساتھ دیکھا جو اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے کہہ رہی تھی، آئی ایم سوری داؤد، یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میں اب کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ نہ جانے کون کون سے غم تھے جن پہ ابھی رونا تھا۔ داؤد بڑی خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی مگر خود سے کیے وعدوں نے اس کی سانسوں کو جکڑ رکھا تھا۔ جب وہ رو رو کے تھک گئی اور داؤد خود کو روک کے تو دونوں واپسی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ شام کے 5 بج رہے تھے مگر بادلوں کی وجہ سے اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم واپسی کا سفر کر رہے تھے جو یقیناً تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ٹریفک جام تھا، لوگ پاگل ہو رہے تھے مگر وہ دونوں اپنے آپ میں گم تھے۔ اچانک ایان نے سوال کیا، تمہیں ایکروفوبیا کب سے ہے داؤد؟
داؤد کے سامنے کی ونڈ اسکرین دھندلانے لگی اور اس دھند میں ماضی کے بہت سے منظر ہلکورے کھانے لگے، مگر ایک منظر سب سے اہم تھا اور یقیناً اذیت ناک بھی۔ وہ لندن کی ایک قہر زدہ قیامت خیز سردی کی صبح تھی۔ دھند کی وجہ سے حد نگاہ صفر تھی۔ ہائی اسٹریٹ میں مرسیئر ایسٹ گیٹ آکسفورڈ کے لگژری فلیٹ جس کی 23ویں منزل پر ایک بیلکنی جس میں خوبصورت مرد اپنے 5 سالہ بیٹے کو الٹا لٹکائے کھڑا کہا لگا رہا تھا۔ بچے کی چیخیں دل دہلا دینے والی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مر چکا ہے اور آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ جب اس کی چیخیں تھمنے لگتی تو اس کا باپ اپنے بیٹے کی کمر پہ تھپکی دیتا۔ میرا شیر، شیر بنے گا میرا بیٹا۔ اس کی ماں پاگلوں کی طرح چیختی چلی جاتی یا پھر اپنے شوہر کے دائیں بائیں چکر کاٹنے لگتی۔ پلیز خدا کے لیے رحم کریں، یہ معصوم بچہ اگر آپ کا ہاتھ سرک گیا۔ حیدر پلیز ایسا کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے اس کی آنکھیں سرخ پڑ گئی۔ ماں کی گریہ زاری۔ بند کرو یہ ڈرامہ، اس طرح یہ مرد بنے گا۔ ملکوں کی 7 پشتوں نے ایسا جوان نہ دیکھا ہوگا۔ اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کی بنیاد پر وہ سمجھانے کے انداز میں کہتا، یہ جانے بغیر کہ اس کی یہ بھلائی ان کے بیٹے کے لیے ساری عمر کا روگ بن سکتی ہے۔ ٹریفک کھل چکی تھی اور گاڑیوں کے مخصوص شور نے اسے حال میں لا پٹخا تھا۔ تو بالآخر وہ وقت آن پہنچا جب ان دونوں کے لوہے آئندہ پر جدائی کرندہ کر دی گئی۔ ایان نے داؤد کے سمت دیکھا۔ اسے ہمیشہ کی طرح اس کا بایاں کندھا اور ہاتھ نظر آ رہا تھا۔ بادلوں کی وجہ سے گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ گاڑی اپنی مخصوص رستوں پہ رواں دوا تھی جب اچانک داؤد نے بریک لگائی۔ ایان کا دل انجانے خوف سے کانپ اٹھا۔ ان کی گاڑی کے سامنے ایک گاڑی کھڑی تھی جس کی ان کے گزرنے کا رستہ بند ہو چکا تھا۔ داؤد نے ہارن بجایا تو ایک شخص اس کی کھڑکی پر جھکا اور ذرا بے ڈھنگے انداز میں کہنے لگا، بات کرنی ہے ملک صاحب۔ اس نے ایک طرف بنے درختوں کو جھنڈ کی طرف اشارہ کیا اور بغور ایان کو دیکھا۔ داؤد نے زور سے دروازہ کھولا جو اس شخص کو لگا تھا۔ وہ بے ساختہ چند قدم پیچھے ہٹا۔ داؤد باہر نکلا اور پچھلا دروازہ کھول کر ایان کو کہا، چلیں بی بی، یہاں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ ایان چپ چاپ نیچے اتر گئی۔ درختوں کے جھنڈ میں اندھیرا تھا مگر 3 گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس کی وجہ سے کم محسوس ہو رہا تھا۔ ایان داؤد کے بالکل ساتھ چل رہی تھی کیونکہ وہ اتنے سارے آدمیوں کو دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ داؤد دائرے میں کھڑے آدمیوں کے درمیان جا کھڑا ہوا جہاں سامنے ایک آدمی گاڑی کے بونٹ پر بیٹھا ایک ٹانگ رکھے غرور سے کھڑا تھا۔ ایان نے دیکھا داؤد کے چہرے پہ بالکل خوف نہ تھا۔ کہاں گم رہتے ہیں ملک صاحب؟ دیکھیں، چاہنے والوں نے ڈھونڈ ہی نکالا۔ اب جو ڈیل ہوئی اس کے مطابق لڑکی دو اور بادشاہت لو۔ وہ استہزائی انداز میں ہنسا اور اپنے ایک بندے کو اشارہ کیا جو ایان کی طرف بڑھا۔ ایان نے داؤد کا بازو مضبوطی سے تھام لیا۔ یہ ڈیل کینسل سمجھو، یہ اب نہیں ہوگا۔ وہ ایان کو لے کر واپس مڑنے لگا۔ کیسے نہیں ہوگا ملک صاحب؟ یہ طے ہو چکا ہے اور اس کام میں زبان سب سے اہم چیز ہے۔ میں نے کہا نا کہ لڑکی نہیں ملے گی۔ اگر نہیں دوں گا تو کیا کرو گے؟ وہ تن کے کھڑا ہو گیا۔ دیکھ ملک، ہم لڑنے نہیں آئے۔ ہمارے درمیان یہ ڈیل ہوئی تھی کہ تم لڑکی ہمارے حوالے کرو گے اور ہم سارے علاقے کی راجدھانی تمہارے حوالے۔ ہماری ملکوں سے بات طے ہو چکی ہے۔ ہم نے آج کی تاریخ میں لڑکی ان کے حوالے کرنی ہے۔ اب کہ اس نے مصالحتی انداز اپنایا مگر داؤد رکا نہیں۔ وہ حق تک کھڑی ایان کا ہاتھ تھام کے آگے بڑھنے لگا جبکہ وہ آدمی تیزی سے درمیان میں آیا۔ جس نے بھی ہاتھ لگایا بی بی کو، میں اس کے ہاتھ توڑ دوں گا۔ تم سب جانتے ہو نا مجھے، داؤد نے تھاڑ کے کہا اور وہ آدمی رک گیا اور پھر پیشانی کو مسلتے ہوئے بولا، دیکھ ملک، جذباتی نہ ہو میرے بھائی، یہ بہت بڑی ڈیل ہے یار۔ وہ رکا پھر بولا، لیکن اگر تو نہ مانا تو انگلی تو ٹیڑھی کرنی پڑے گی۔ کیا کرو گے تم؟ ہاں کیا کرو گے؟ داؤد نے اسے پیچھے دھکیلا۔ اسی وقت اس آدمی کا فون بجا۔ وہ داؤد کو شعلہ وار نظروں سے دیکھتے ہوئے کال ریسیو کرنے لگا۔ اگلے ہی لمحے اس کا انداز بدلا تھا اور وہ فوراً اپنے ساتھیوں کو اشارہ کرتے ہوئے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ داؤد کچھ حیران ہوا ان کے یوں اچانک چلے جانے پر۔ اب وہ ایان کی طرف پلٹا جو خوف زدہ سے اس کے بازو سے چپکی ہوئی کھڑی تھی۔ بی بی چلیں۔ وہ آگے بڑھنے لگا۔ تم کون ہو داؤد؟ ہماری زندگیوں میں کیوں آئے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ اس کی آواز بھرا گئی جبکہ وہ تیش سے پلٹا۔ کبھی کسی اپنے کو مرتے دیکھا ہے ایان حسن شاہ؟ میں نے دیکھا ہے۔ جانتی ہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، کیسا درد ہوتا ہے جب آپ کو وجود بخشنے والا خود لا وجود ہو جائے؟ نہیں دیکھا نا، پر میں نے دیکھا بھی ہے اور سہا بھی ہے۔ اور جانتی ہیں مجھے اس مقام تک لانے والا کون ہے؟ وہ شخص جو مجھے 2 وقت کی روٹی دے کر یہ سمجھتا ہے کہ اس نے مجھے خرید لیا۔ وہ رکا۔ میں برباد کر دوں گا سب کچھ، برباد کر دیتا سب کچھ، مگر آج میں ہار گیا۔ یہ دکھ اور غصے کی ملی جلی کیفیت تھی جو اس پہ طاری تھی۔ اس نے حیران سے کھڑے ایان کو کندھے سے تھام کے قریب کیا۔ میں بتانا چاہتا ہوں بی بی کہ میں کیوں ہارا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں سب بتا دینا چاہتا ہوں بی بی۔ میں
اس کی بات ادھوری رہ گئی کیونکہ گاڑی کی ہیڈ لائٹ سیدھی اس کی آنکھوں میں پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں چندھیاں گئی۔ اس نے تیزی سے ایان کو چھوڑا تھا کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ آنے والا کون ہے۔ جان تو ایان بھی گئی تھی مگر وہ داؤد کی طرف دیکھ کے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، مجھے تم پہ یقین ہے داؤد، اور تم جو بھی ہو جیسے بھی ہو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسے قدرت اللہ شاہ کے قدم سست پڑے تھے جبکہ تبریز شاہ کی چال میں اور تیزی آئی۔ اس نے ہاتھ میں رائفل تھام رکھی تھی۔ وہ ایان پہ جھپٹا، اسے بازو سے تھام کے قدرت اللہ شاہ کے حوالے کیا اور خود داؤد پہ بندوق تان لی۔ بادل زور سے گرجے مگر قدرت اللہ شاہ اس سے بھی زیادہ زور سے دھاڑے۔ دکھا دی نا اپنی اوقات تم نے بھی داؤد ملک، تم کیا سمجھے تھے کہ میں اپنی پوتی تمہارے حوالے کر کے خود آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤں گا؟ تم جیسے چھوٹے لوگ ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے ہی نہیں اپنی قسمت سنوارتے ہیں ہمیشہ، اور بڑے لوگوں کی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں داجان؟ کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں کہہ رہے ہیں یہ سب داؤد؟ وہ چیخ کے بولی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے۔ تم چپ رہو ایان، تم جو کچھ کر چکی ہو وہی کافی ہے۔ جلال شاہ نے ایان کو کھینچ کے تھپڑ دے مارا۔ بی بی کا قصور نہیں ہے، میں ہی انہیں یہاں لایا ہوں، داؤد بولا۔ دیکھا نا ابا؟ تبریز نے قہربار نظروں سے داؤد کو دیکھا۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں داجان؟ بس ختم کریں یہ ڈرامہ۔ جلال شاہ کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ کیا کر ڈالیں۔ تبریز یہ زندہ نہ بچے، ایان چیخی۔ داؤد نے کرب سے آنکھیں میچ لی۔ زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی۔ داؤد نے جھٹکا کھایا، اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے دل پہ دونوں پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ بہت جان لیوا تکلیف، مگر اگلے لمحے اس کو جلال شاہ کی دبی دبی چیخ سنائی دی۔ داؤد نے آنکھیں کھولی، اس کے سامنے کھڑی ایان لہرا کے گری۔ اس کی گردن سے خون کی ندی بہہ نکلی تھی۔ قدرت اللہ شاہ تو پتھرا گئے تھے۔ داؤد اس کی طرف بڑھا مگر تبریز نے اپنی رائفل اس پہ خالی کر دی اور تب ہی بارش کا پہلا قطرہ دھرتی سے آن ملا تھا۔ داؤد نے اسے بھاگ جانے کا اشارہ کرتے ایان کی انگلیوں کو ساکت ہوتے دیکھنا تھا مگر پھر وہ خود ہی ساکت ہو گیا۔ اندھیرا، دھواں، گولی، خون اور پھر اندھیرا۔ داؤد نے آنکھیں کھولی، اسے اپنی آنکھوں کے پیچھے اور اپنے سینے میں شدید درد محسوس ہوا۔ اس کا ذہن آہستہ آہستہ ماحول سے ہم آہنگ ہو رہا تھا۔ ماما، بھائی، پلیز ماما، دیکھیں بھائی کو ہوش آ گیا۔ بے تحاشا روتی لڑکی کی آواز اسے سنائی دی۔ کچھ دیر بعد ایک عورت اس پہ جھکی کہہ رہی تھی، داؤد میرے بچے، میری جان۔ وہ اس کی ماں تھی، یقیناً وہ اس کی ہی ماں تھی جو اسے بے تحاشا چومتے ہوئے خدا کا شکر ادا کر رہی تھی۔ اس کا ذہن ایک بار پھر تاریکی میں ڈوب گیا۔ بی بی، وہ ہولے سے بڑبڑایا، پھر اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ تیز روشنی کی وجہ سے اسے آنکھیں پوری کھولنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اسے ایک بار پھر اسی لڑکی کی آواز سنائی دی، ماما، بھائی کو ہوش آ گیا، ماما دیکھیں نا پلیز۔ لڑکی نے لفظوں کے رد و بدل کے ساتھ وہی بات دہرائی۔ داؤد نے اٹھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا کیونکہ اسے اپنے جسم میں شدید درد محسوس ہوا۔ داؤد بیٹا، ہاؤ آر یو فیلنگ ناؤ؟ اس کی ماں نے بے تحاشا خوش ہوتے اس کے بال سنوارے جبکہ اس کے پیچھے کندھے کے پاس کھڑی لڑکی جو بے تحاشا خوبصورت تھی وہ اس کی بہن تھی، دعا ملک۔ داؤد نے نظریں گھما کے دیکھا، وہ اسلام آباد میں اپنے گھر میں اپنے کمرے میں موجود تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بہن بے تحاشا رو رہی تھی جبکہ اس کی ماں اپنی آنکھوں کی نمی چھپانے کو اس کے ہاتھ چومنے لگی۔ میں یہاں کیسے آیا ماما؟ وہ بہت دقت سے یہ الفاظ بول پایا جبکہ اس کی ماں نے نظریں چراتے ہوئے فقط اتنا کہا، بخشی چھوڑ کے گیا تھا۔ خاموشی کا وقفہ ان کے درمیان ٹھہرا اور سرک گیا۔ یہ تم نے کیا کیا داؤد؟ تم کن چکروں میں پڑ گئے ہو؟ کیوں ہوا ہے یہ سب؟ بخشی جب تمہیں وہاں سے لایا تو تم شاید اپنی زندگی کی آخری سانسیں بھی لے چکے تھے۔ ایک اور طویل خاموشی کا وقفہ۔ اس کی ماں کسی غیر مرئی نکتے کو گھورتے ہوئے اسے کہہ رہی تھی، اس سارے معاملے کو کانفیڈینشیل رکھنے کے لیے مجھے ایسے لوگوں کے پاس جانا پڑا جن سے میں بات کرنا پسند نہ کرتی تھی۔ وہ تلخ ہوئی۔ داؤد نے خالی نظروں سے اپنی ماں کا خوبصورت چہرہ دیکھا جسے وقت چھو کر بھی نہ گزرا تھا، ایک بہت بڑی بیوروکریٹ اور باکمال عورت۔ آخر کو قدرت اللہ شاہ کی پوتی پہ فائرنگ ہوئی تھی۔ داؤد جیسے گہری نیند سے بیدار ہوا تھا، اسے وہ رات یاد آئی اپنی مکمل تباہی سمیت۔ بی، وہ ہلکے سے بڑبڑایا اور پھر چیخا۔ وہ لیٹے سے اٹھ بیٹھا تھا اور جسم میں ہونے والی شدید درد کے باوجود باہر کو بڑھا۔ اس دوران اس کی ماں اور بہن مسلسل چیخ رہی تھی اور اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ رک ہی نہیں رہا تھا۔ قصور اس کا نہیں تھا، دراصل اسے کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا تھا اور نہ کچھ دکھائی۔ محبت تو یہی کرتی ہے، وہ آپ کے ذہن کو ایک ایسی آرٹ گیلری تک محدود کر دیتی ہے جس میں ہر طرف محبوب کی تصویریں ہی آویزاں ہوتی ہے۔ داؤد کو چلنا دشوار تھا مگر وہ بھاگ جانا چاہتا تھا، وہیں جہاں وہ تھی جسے اس نے سب سے زیادہ اپنی نفرت کا نشانہ بنایا تھا۔ رک جاؤ داؤد، وہ مر چکی ہے، ایان مر چکی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی ماں کی سانسیں یوں پھول گئی تھیں جیسے وہ صدیوں کی مسافت طے کر کے آئی ہوں۔ وہ رک گیا یوں جیسے کبھی نہ ہل پائے گا، کبھی آگے نہ بڑھ پائے گا۔ پھر وہ کھڑکی کی طرف بڑھا، اسے سانسیں لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ لمبی لمبی سانسیں لیتے ہوئے وہ جیسے اپنے زندہ ہونے کا یقین کرنا چاہ رہا تھا۔
آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ وہ اتنی زور سے چیخا کہ اس سے محسوس ہوا کہ اس کے جسم پہ لگے سارے ٹانکے ادھڑ گئے ہوں۔ وہ وہیں زمین پہ بیٹھ گیا۔ اس کی روتی ہوئی ماں اور بہن اس کی طرف بڑھی۔ وہ خاموش ہو گیا تھا کہ جیسے شہر خاموشاں کا باسی ہو۔ کچھ حادثے زندگی میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انسان بچ تو جاتا ہے مگر زندہ نہیں رہتا۔ مجھے یو کے جانا ہے اسی ہفتے۔ کھانا کھاتے ہوئے اس کی ماں کے ہاتھ رکے جبکہ دعا کے چہرے پہ بے چینی رقص کرنے لگی۔ پھر نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بولنے لگی، ٹھیک ہے تم جانے کی تیاری کرو، میں ذیشان صاحب سے بات کرتی ہوں۔ وہ اٹھ کے جا چکی تھی جبکہ وہ وہیں بیٹھا بالکل ساکت۔ دعا نے اسے جھجکتے ہوئے بغور دیکھا۔ وہ گلاس ٹیبل کی سطح کو رید رہا تھا۔ اس کی لک بالکل چینج ہو گئی تھی۔ گول گلے والی وائٹ اینڈ بلو ٹی شرٹ، جینز، بالوں کا کریو کٹ اور ہلکی ہلکی شیو لائٹ گولڈن کلر کی ہو چکی تھی۔ وہ اس وقت مکمل انگلش لک میں تھا جیسے وہ شروع میں تھا۔ وہ ناقابل یقین حد تک خوبصورت تھا اور یقیناً دعا بھی غیر معمولی حسن رکھتی تھی، لیکن ان دونوں بہن بھائیوں کی قسمت عام لوگوں کی طرح نہیں تھی اور نہ ہی ان کی زندگی۔ دعا نے حسرت و یاس بھری نگاہوں سے اپنے بھائی کو دیکھا جو تب تک یہاں بیٹھا رہنے والا تھا جب تک کوئی اسے اپنے کمرے میں جانے کو نہ کہتا۔ تم آج کل کیا کر رہی ہو؟ داؤد نے اسے دیکھتے ہوئے خالی لہجے میں پوچھا جس پر وہ معصوم و حساس لڑکی نہال ہوگی۔ میں ایم ایس سی کر رہی ہوں سائیکالوجی میں بھائی، وہ رک رک کر بولی۔ ان دونوں کا تعلق ایسا ہی تھا۔ بچپن میں جب کبھی وہ پاکستان آتا تو وہ اسے یوں ہی دیکھا کرتی تھی چھپ کے، کبھی ماما کے پیچھے سے تو کبھی کتاب کے پیچھے سے۔ وہ فقط اتنا ہی کہہ سکا۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی، کہنا چاہتی تھی کہ اسے اور ماما کو داؤد کی ضرورت ہے، مگر اس نے اپنے بھائی کو مرتے دیکھا تھا اندر سے۔ وہ اس کی آنکھوں کی ویرانیاں نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے خاموش ہو رہی۔ بے شک بعض معاملات میں خاموشی تریاک کا کام کرتی ہے۔ 1 2 3 8 پورے 8 سال گزر چکے تھے۔ داؤد کے باہر کی دنیا بہت بدل گئی تھی مگر اندر سے وہ وہیں اسی نقطے پہ کھڑا تھا۔ سائیکالوجسٹ کی تھراپیز، سائیکیٹرسٹ کی میڈیسنز، سب ناکام ہو چکا تھا۔ اس کے اندر پلنے والا ایک جذبہ سب پر حاوی تھا۔ دی پلانرز کمپنی کے نام سے وہ کمپنی جو ان 4 لوگوں نے مل کے بنائی تھی، وہ اس وقت انگلینڈ کی ٹاپ 5 کنسٹرکشن کمپنیز میں شامل تھی۔ وہ خود ملینئر سے بلینئر ہو چکا تھا مگر یہ سب اسی کے کسی کام کا نہیں تھا، کیونکہ وہ آج بھی خود کو ویسا ہی کنگال سمجھتا تھا جیسا اس رات ہوا تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے داؤد، اس دفعہ سیلیبریشن پارٹی کہاں ہونی چاہیے؟ روہیل نے داؤد کے قریب پڑے ریموٹ کو اٹھاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ وہ اس وقت کمپنی کی عالیشان عمارت میں موجود اسپیشل سٹنگ روم میں موجود تھے۔ جیک نے کھڑکی کی سلائڈز اٹھائیں اور پھر داؤد کی موجودگی کی وجہ سے فوراً گرا دی۔ انہوں نے حال ہی میں نیو یارک میں ایک بہت بڑے پروجیکٹ کا کانٹریکٹ حاصل کیا تھا۔ پارٹی کے بعد وہ بہت تھک گیا تھا۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر کے وہ صوفے پہ گرنے کے انداز میں بیٹھا اور اپنے جوتے اتارنے لگا۔ اس کے بعد اس نے اپنی گھڑی اتاری اور کچن کی طرف بڑھ گیا۔ گلاس میں پانی ڈال کے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اسے اپنی میڈیسن لینی تھی۔ وہ اپنے دھیان میں کمرے میں داخل ہوا تھا لیکن اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے پلٹ کر دیکھا۔ ایک انتہائی خوبصورت لڑکی کارنر میں موجود کاؤچ پہ بیٹھی تھی مگر اس کا لباس۔ وہ پیشہ ورانہ انداز میں مسکرائی۔ داؤد کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ آؤٹ آف ہیئر، وہ دھاڑا تو وہ لڑکی جلدی سے باہر نکل گئی۔ داؤد نے روہیل کا نمبر ملایا۔ وہ جیسے کال کے انتظار میں ہی بیٹھا تھا۔ کیسا لگا سرپرائز؟ شٹ اپ، بہت ذلیل حرکت کی ہے تم نے، مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے فون بند کر کے اسے پاور آف کر دیا۔ اپنی میڈیسن کھانے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلا۔ وہ لڑکی ڈرائنگ روم کے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ اب اس نے لانگ کوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے وہ اس کی طرف بڑھی اور لجاجت بھرے انداز میں کہنے لگی، پلیز مجھے یہاں رات بھر رہنے دیں، میں ایک رات تھی صحیح مگر سکون سے رہنا چاہتی ہوں۔ داؤد کو اس کی آنکھوں میں سچائی نظر آئی۔ تم اس کمرے میں سو سکتی ہو، وہ کہہ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا جبکہ وہ لڑکی ممنوع نظروں سے اسے دیکھتی دوسرے کمرے کی جانب چل دی۔ پھر کتنی قیمت دی تم نے اس لڑکی کی؟ رات کو تو کچھ اور کہہ رہے تھے۔ دیکھو داؤد، ایسی لڑکیوں کے لیے پیسے ضائع نہیں کرتے، کیوں خریدا اسے؟ روہیل کو جب سے معلوم ہو کہ داؤد نے ایلن روز نامی اس کالگر کو خرید لیا ہے جسے روہیل نے اس کے پاس بھیجا تھا، وہ انہی احساسات کا شکار ہو رہا تھا جبکہ داؤد اس سے مکمل بے نیاز دکھائی دے رہا تھا۔ وہ مزید بولا، ٹھیک ہے غلطی میری ہی تھی لیکن میں نے اسے بھیجا کیونکہ میرا خیال ہے کہ کسی عورت کا غم کوئی عورت ہی بھلا سکتی ہے۔ روہیل کی بات داؤد کو تیر کی طرح لگی۔ وہ زور سے ٹیبل پہ ہاتھ مار کے کھڑا ہوا۔ تم اس لڑکی کا موازنہ بی بی سے کر رہے ہو؟ وہ ہو رہا ہے تو تم اس حقیقت کو کیوں نہیں مان لیتے کہ وہ لڑکی مر چکی ہے؟ تم ہمیشہ یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ تم سے اور بھی بہت سے لوگ وابستہ ہیں؟ تمہیں یہ ماننا ہوگا کہ وہ مر چکی ہے اور شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ تم نے کہا بھی کیسے کہ وہ؟ اس سے بات ادھوری چھوڑ دی جیسے اس میں کہنے کی سکت نہ ہو۔ جو بات میں نے ان 8 سالوں میں ایک بار بھی خود سے نہ کہہ سکا وہ تم نے چند لمحوں میں کیسے کہہ دی؟ روہیل، داؤد کی سانسیں پھولنے لگی۔ یہ اس کی انگزائٹی اٹیک کی پہلی علامت تھی۔ روہیل پریشانی سے اس کی طرف بڑھا۔ داؤد نے اسے پیچھے کیا۔
اگر میری سانسیں چل رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے کچھ نہیں ہوا، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ میرا یقین اس بات پہ اور بھی پختہ ہو رہا ہے۔ داؤد نے انگلی اٹھا کے روہیل کو وارن کرتے ہوئے کہا، آج کے بعد ایسا کبھی مت کہنا روہیل، بی بی کو کچھ نہیں ہوا۔ اس کے لہجے میں تھکن اتر آئی تھی۔ اس نے چائے کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے منرل واٹر کی بوتل کو منہ لگا لیا۔ روہیل نے اسے میڈیسن تھمائی تو وہ اس کا ہاتھ جھٹکتا باہر نکل گیا۔ روہیل اور جیک اس کے اپارٹمنٹ میں موجود تھے۔ داؤد اس لڑکی کو ہیمسٹڈ ولیج پہ موجود اپنے گھر لے کر جانے والا تھا۔ وہ دونوں اس سے بات کرنے آئے تھے، جہاں ایک نیا انکشاف ان کا منتظر تھا۔ اس لڑکی کا نام ایلن روز نہیں بلکہ خائفہ محمود ہے، فلسطین سے تعلق رکھتی ہے۔ اسے فلسطین سے اسمگل کر کے یہاں لایا گیا۔ کامن ویلتھ گیمز کے موقع پر دنیا سے 42,000 لڑکیاں اسمگل کر کے لائی گئی تھیں، جن کی یہاں پہ منڈی لگی تھی۔ خائفہ کو بھی وہیں سے خریدا گیا۔ وہ ایک مسلمان لڑکی ہے اور اس جیسی 42,000 لڑکیاں بیچی گئیں اور خریدی گئیں۔ تب کہاں جا سوئیں یہ ہیومن رائٹس NGOs، کہاں گئی حقوق نسواں کا پرچار کرتی تنظیمیں، کہاں تھے خود کو تہذیب یافتہ کہلانے والے ورلڈ پاور کے حامل ممالک؟ کیا یہی ہے اب تک کی انسانی تہذیب کہ جہاں عورتوں کی منڈیاں لگتی ہیں؟ وہ نفرت سے ہنکار بھرتے ہوئے ذرا دیر کو رکا۔ دنیا میں اگر کوئی مسلمان اپنی بیٹی، بیوی، بہن کو حجاب پہنواتا ہے یا اسے تعلیم حاصل کرنے سے روکتا ہے تو اسے فنڈامنٹلسٹ کہا جاتا ہے۔ مسلمان ممالک پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں، انہیں دہشت گرد کہا جاتا ہے، لیکن کسی یورپین ملک میں عورتوں کو اتنی بڑی منڈی لگتی ہے تو کسی تنظیم کے منہ سے بھاپ تک نہیں نکلتی۔ وہ رکا، پھر بولا، میں نے کچھ نہیں کیا، صرف ایک لڑکی کو بچایا، صرف ایک کو۔ داؤد یہ کہہ کر خاموش ہو گیا تھا، جبکہ ان دونوں کے لیے بہت سے سوالات چھوڑ گیا تھا۔ رات 8 بجے کی فلائٹ سے وہ لاہور ایئرپورٹ پہ اترا۔ قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ وہ یہ سوچ کر گیا تھا کہ وہ زندگی کی کوئی سانس اس ملک کی فضا میں نہ لے گا، لیکن وقت نے اسے وہیں لا پھینکا تھا جہاں سے وہ چلا تھا۔ اس سے اپنے آنے کی اطلاع دعا کو دی تھی، جو لاہور آنے کے بعد اسے ریسیو کرنے والی تھی۔ دعا کی شادی اپنے کلاس فیلو شہروز سے ہوئی تھی اور وہ شادی کے بعد لاہور شفٹ ہو گئی تھی۔ اس نے دور ہی سے ہاتھ ہلاتی دعا کو پہچان لیا۔ وہ آج بھی اتنی ہی جذباتی تھی۔ داؤد سے ملنے کے بعد وہ کتنی دیر اس کے گلے لگی روتی رہی۔ شہروز شرمندہ سا ہو گیا، پھر دعا کو پیچھے ہٹانے کو آگے بڑھا، مگر داؤد نے روک دیا۔ اس کی بہن پہلی بار اس کے گلے سے لگی تھی۔ چلیں بھائی، وہ خود ہی داؤد سے الگ ہوتے ہوئے کہنے لگی۔ دعا نے اسے بتایا کہ وہ ماما کو داؤد کے آنے کا بتا چکی ہیں اور وہ کل کسی بھی وقت آئیں گی۔ ان کی کچھ ضروری میٹنگز تھیں۔ آج دعا کچھ زیادہ ہی بولنے لگی تھی، یا پھر اس کی خاطر اتنا بول رہی تھی، جبکہ شہروز اس سے اچھا خاصا متاثر نظر آ رہا تھا۔ ڈنر کے دوران دعا نے باتوں باتوں میں اپنی سالگرہ بھی یاد دلا دی جو کل تھی۔ داؤد اس نے اتفاق پر حیران تھا۔ ڈنر کے بعد داؤد کمرے میں جانے کے بجائے لان میں چلا آیا، جبکہ شہروز اور دعا شہروز کی معذور ماں کو کھانا کھلانے اور میڈیسن دینے چلے گئے۔ دعا کا گھر بہت خوبصورت اور بڑا تھا۔ وہ خاموشی سے ایک کونے میں پڑے بینچ پہ جا بیٹھا اور چاند کو دیکھنے لگا۔ اسے اپنے تاثرات چھپانے میں دقت ہو رہی تھی، لیکن اسے مضبوط رہنا تھا۔ وہ یہاں ان حقیقتوں کا سامنا کرنے آیا تھا جن سے وہ 8 سالوں سے چھپتا پھر رہا تھا۔ اس نے شہروز کو تیزی سے پوچھ کی جانب دیکھا، پھر وہ مڑا اور اس کی جانب آیا۔ I'm so sorry داؤد بھائی، مجھے ذرا اسپتال تک جانا ہوگا، ایک ایمرجنسی کیس آ گیا، پھر صبح ملاقات ہوگی۔ داؤد نے سر ہلانے پہ اکتفا کیا۔ شہروز جانے کے لیے مڑ گیا۔ اسے دعا کا بھائی پہلی نظر میں ہی کچھ مغرور سا لگا تھا۔ کیوں نہ ہو بھائی، شہروز بڑبڑایا۔ کچھ دیر بعد دعا دونوں ہاتھوں میں کافی کے مگ اٹھائے داؤد کے پاس چلی آئی۔ داؤد کا مگ اسے تھماتے ہوئے وہ اس کے برابر بیٹھ گئی۔ کتنا ہی وقت خاموشی کی نظر ہو گیا، پھر داؤد بولا، تمہیں ماما کو نہیں بتانا چاہیے تھا، میں خود ان کے پاس جاتا۔ ارے نہیں بھائی، وہ میری برتھ ڈے کی وجہ سے خود آنے والی تھی کچھ دنوں میں، پھر آپ کی وجہ سے انہوں نے سوچا کہ وہ ابھی آ جاتی ہیں۔ دعا نے جلدی سے وضاحت کی، مبادا اس کا موڈی بھائی برا ہی نہ مان جائے۔ تمہیں برتھ ڈے گفٹ کیسا چاہیے دعا؟ داؤد کے یوں پوچھنے پر وہ کچھ جھیم گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی، اگر آپ پہلے کہتے تو میں آپ سے یہی کہتی کہ آپ واپس آ جائیں، مجھے میرے بھائی کی ضرورت ہے، مگر اب میں آپ سے یہ کہوں گی کہ مجھے اپنا پرانے والا بھائی چاہیے، جو یہ سمجھتا تھا کہ وہ دنیا کو اپنے ابرو کے اشارے سے چلا سکتا ہے، جسے بابا سے عشق تھا اور جو شرارتیں کر کے گوروں کی ناک میں دم کیے رکھتا۔ داؤد گھبرا کے کھڑا ہو گیا اور تیز تیز سانسیں لینے لگا۔ مجھے عشاء کی نماز پڑھنی ہے دعا۔ وہ دعا مانگ کے فارغ ہوا تو دعا دروازہ نوک کر کے اس کے کمرے میں چلی آئی۔ داؤد نے جائے نماز طے کر کے رکھی اور واپس مڑا۔ دعا اس کے سائڈ ٹیبل پر پڑی دوائیوں کو اٹھا اٹھا کے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ شوق کے نشان واضح تھے۔ وہ ایک سائیکیٹرسٹ تھی اور شہروز کے ساتھ مل کے ایک بہت بڑا پرائیویٹ اسپتال چلا رہی تھی۔ داؤد صوفے پہ بیٹھ گیا۔ وہ دعا کے نارمل ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں یہ کہنے آئی تھی داؤد بھائی کہ آپ صبح میرے ساتھ ہسپتال کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی۔ داؤد گلا کھنکار کے اس سے مخاطب ہوا،
दरअसल दुआ, मुझे कल सारा दिन अफ़ान के साथ रहना है, कुछ ज़रूरी मीटिंग्स है। दुआ दाऊद के मैनेजर अफ़ान को जानती थी। कुछ देर के लिए प्लीज़ भाई, मना ना करें, दुआ ने लजाजत से कहा। ओके, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा, दाऊद ने जहन में कैलकुलेशन करते हुए कहा। थैंक्स। वो उठ खड़ी हुई। हैरत अंगेज़ तौर पर उसने दाऊद से इन दवाइयों के बारे में कुछ ना पूछा था। दाऊद कुछ मुतमईन हुआ। दाऊद ने घड़ी देखी जहाँ 1:30 बज गया था, मगर उसे एक पल की भी फुर्सत नहीं मिल रही थी। दाऊद ने कुछ सोचते अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल करवा दी और खुद अफ़ान और ड्राइवर के हमरा दुआ के अस्पताल को चल दिया। दुआ को उसके आने की पेशगी इत्तला मिल चुकी थी, इसलिए वो अपने सीनियर स्टाफ के हमरा उसके इस्तकबाल को खड़ी थी। ये एक नहायत शानदार और वसी नफसियाती अस्पताल था। दुआ ने सब के साथ उसका तारुफ करवाया। वहाँ कुछ सहाफ़ी भी मौजूद थे। दाऊद तो अब इस प्रोटोकॉल का आदी हो चुका था। दुआ के हमरा वो उसके ऑफिस चला आया। कुछ देर में शहरोज़ भी चला आया। दाऊद से रात के बाद अब मुलाकात हो रही थी शहरोज़ की। दुआ ने चाय के साथ रिफ़्रेशमेंट मंगवा लिया। कहीं दूर से किसी मरीज़ की चीखें बुलंद हुई। दाऊद ने चौंक कर दुआ को देखा, जबकि शहरोज़ ने सर अपने हाथों में गिरा लिया। कमरा नंबर 5 का मरीज़ बहुत तंग कर रहा है यार, शहरोज़ ने मिस्कीन सी शक्ल बनाकर कहा। लेकिन इसे तो मैंने एनेस्थीसिया दिया था, दुआ ने आवाज़ दबा दबा के कहा, और दाऊद को देखा जो ज़रा बेचैनी से आवाज़ें सुन रहा था। ओके, मैं देखती हूँ। वो उठी तो दाऊद भी बेसाख्ता खड़ा हुआ। क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? दुआ ने हैरान नज़रों से अपने भाई को देखा, जो उसके जवाब का इंतज़ार किए बिना ही सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ा चुका था। दुआ भी तेज़ी से कमरा नंबर 5 की तरफ बढ़ी। किसी के चीखने और कराहने की आवाज़ तेज़ से तेज़ तर होती जा रही थी। दाऊद के अंदर अत्थल पत्थल शुरू हुई थी, क्योंकि वो ये आवाज़ कभी नहीं भूल सकता था। दुआ जल्दी से उसके आगे से गुजरकर कमरे में चली गई, जबकि वो अपनी सारी तवानाई जमा करके कमरे में दाखिल हुआ था, जहाँ एक लड़की दाऊद की तरफ पुश्त किए चीख रही थी और उसके लंबे बाल फर्श पर फिसल रहे थे। दाऊद उसकी पुश्त से पहचान गया था। वो तेज़ी से घूमकर उसके सामने आया। बीबी, वो हल्के से बड़बड़ाता हुआ उसके करीब ज़मीन पर घुटनों के बल बैठता चला गया, जबकि वो ऐसी चुप हुई कि जैसे किसी ने फुल वॉल्यूम में चलता टीवी एक क्लिक से म्यूट कर दिया हो। बीबी, मैं दाऊद हूँ, प्लीज़ ऐसे ना देखें। वो रो रहा था बेतहाशा। दुआ, ये बोल क्यों नहीं रही? दाऊद ने साकत खड़ी दुआ से इस्तफसार किया। ये बोल नहीं सकती, इनके गले में गोली लगी थी, जिसकी वजह से वोकल कॉर्ड्स शदीद डैमेज हुए हैं। दाऊद को लगा वो भी कभी नहीं बोल सकेगा, और बाकी की कहानी हम बता देते हैं मलिक साहब। तबरेज़ की सर्द आवाज़ और कुदरतुल्लाह शाह की सर्द निगाहें वो सुन हो गया। अयान गोया किसी ख्वाब से चौंकी थी, और उसके लिए अंदाज़ा करना मुश्किल था कि कौन सा ख्वाब ज़्यादा भयानक है, वो जो वो देख चुकी है या वो जो देख रही है। अयान ने दाऊद को पीछे धकेला था। वो चीख रही थी। वो किसी भी तरह दाऊद को वहाँ से हटा देना चाहती थी। एक बेबस लड़की, और कर भी क्या सकती थी? तुम समझे कि हम भूल गए हैं सब कुछ, मगर ये सब तुम्हारी भूल थी मलिक। अब तुम जिंदा नहीं बच पाओगी। किस्मत हर दफ़ा यावरी नहीं करती। तबरेज़ के कहने पर अयान जर्द हुई थी, जैसे कोई बेजान लाशा। उसने दाऊद को पीछे धकेला और फिर कुदरतुल्लाह शाह के सामने हाथ जोड़ दिए, जबकि तबरेज़ शाह खबासत से बोला, और हमने कैसा दाना फेंका दाऊद मलिक, तुम खुद चल के यहाँ आ गए हो। उसने अयान की तरफ इशारा करके कहा, जबकि अयान इतना ज़ोर से चीखी कि अपने हवास खो बैठी। दोनों नर्सें उसकी तरफ बढ़ी। दाऊद ने उसे थामना चाहा। हाथ मत लगाना मलिक, वरना ये दिन तारीख का बदतरीन दिन होगा। कुदरतुल्लाह शाह धाड़े। दाऊद रुका। तबरेज़ चलता हुआ उसके करीब आकर कंधे पे हाथ रख के बोला, तुम्हारा इस पे कोई हक नहीं, ये हक सिर्फ मेरा है। मेरा भी उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा। अगर तुम कुदरतुल्लाह शाह के नवासे हो तो मैं भी उनकी बेटी की औलाद हूँ। दाऊद ने तबरेज़ का सर दीवार पे दे मारा। अल्फाज थे ये सौरे इसराफिल, सभी अपनी अपनी जगह मुंजमद हो गए थे। उसी लम्हे बख्तावर शाह भी कमरे के दरवाजे में आन रुकी थी। दाऊद चीख रहा था, रो रहा था। हाँ, मैं बख्तावर का बेटा हूँ, जिनका बेटा होना मेरी सज़ा बन गया। आपकी मोहब्बत मेरी ज़िंदगी की खुशियाँ निकल गई। मामा, आपका बाप जो आपके साथ ना कर सका, वो अपनी पोती के साथ कर रहा है। वो रोते हुए उसी कोने में बैठ गया। पीर कुदरतुल्लाह शाह ने दरवाजे के सहारे नीचे बैठी अपनी अजीज़ जान बेटी को देखा, और उन दोनों के लिए वक्त की गर्दिश रुक गई। दाऊद को हमेशा लगता कि उसकी ज़िंदगी में कुछ कमी है। हाँ, उसकी ज़िंदगी में माँ बाप के प्यार की, एक फ़ैमिली की कमी थी। वो पैदाइश से लेकर सारी उम्र लंदन में रहा, क्योंकि उसके माँ बाप उसे पाकिस्तान में अपने साथ रखना नहीं चाहते थे। हैदर मलिक ने भी बख्तावर से शादी अपनी पसंद से की थी, जिसकी उनके ख़ानदान में शदीद मुखालफत की गई। उनके वालिद ने यहाँ तक कह दिया कि वो हैदर का नाम बाकी ना रहने देंगे। यही वजह बनी कि जब दाऊद पैदा हुआ, उन्होंने उसे इंग्लैंड के शहर लेड्स में मौजूद अपने एक दोस्त की फैमिली के हवाले कर दिया। वो उसे छुपाए रखना चाहते थे जब तक कि वो किसी काबिल ना हो जाए, मगर दाऊद ये बात ना जानता था। उसके माँ बाप छुट्टियों में उससे मिलने आते और ये दिन दाऊद की ज़िंदगी के खुशगवार दिन होते, मगर जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, उसके जहन में ये बात जड़ पकड़ रही थी कि वो अपने वालिदैन के साथ क्यों नहीं
کیوں نہیں رہ سکتا۔ وہ شروع سے ہی جارحانہ انداز کا حامل تھا۔ وہ 15 سال کا تھا جب چھٹیوں میں اس کی فیملی اسے ملنے آئی۔ وہ بہت خوش تھا۔ وہ ماما، بابا اور دعا کے ساتھ سینٹرل پارک گیا۔ اس کے ماں باپ ایک جگہ بیٹھ کے جب کہ وہ خوشی خوشی کانچ کی گڑیا جیسی اپنی بہن کو گھمانے لگا جو اس وقت 10 سال کی تھی۔ وہ دونوں بینچ پہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب ایک خاتون اپنے 9-10 سالہ بیٹے کو لیے ان کے برابر آن بیٹھی۔ وہ تیز تیز بولتی اپنے بیٹے کو کچھ کہہ رہی تھی۔ داؤد لاشعوری طور پر ان کی طرف متوجہ ہو۔ وہ عورت اس بچے کو کسی سے دوران ملاقات خاموش رہنے کا کہہ رہی تھی اور یہ کہ وہ اسے ماں نہ کہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ اس کے ہسپانوی بوائے فرینڈ کو پتہ چلے کہ وہ اس کی لیگل اولاد ہے۔ برطانوی معاشرے کے لحاظ سے تو یہ ایک عام بات تھی مگر داؤد کے لاشعور میں کہیں یہ بات اٹک گئی کہ لیگل بچوں کو چھپایا جاتا ہے۔ وہ خاموش ہوا تھا۔ پہلی بار اس نے طویل خاموشی اختیار کی۔ 15 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ اپنے سود و زیاں کا حساب لگایا تو نتیجہ یہ نکالا کہ شاید وہ بھی اپنے والدین کی ایسی ہی غلطی ہے جسے وہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ اسے خود سے گھن محسوس ہوئی، پھر دعا سے حسد اور سب سے آخر میں اپنے والدین سے نفرت۔ اس دن کے بعد وہ صرف ایک برطانوی شہری تھا اور بس اس کے کردار میں وہاں کی سب خوبیاں اور خامیاں تھیں۔ 18 سال کا ہونے کے بعد اس نے الگ گھر مانگا تھا جو اسے گفٹ کر دیا گیا۔ وہ اتنا بدل گیا تھا کہ اس کے ماں باپ انگشت بدنداں رہ گئے۔ انہیں خبر ہی نہ ہوئی کہ وہ انجانے میں اپنے بیٹے کے ساتھ کیا کر بیٹھے ہیں، لیکن وہ اندر سے اپنے رشتوں کی محبت ختم نہ کر پایا۔ وہ ماں کی بجائے باپ سے زیادہ قریب تھا اور کہا کرتا تھا کہ بابا میری پہلی محبت ہیں۔ جب وہ MBA کر چکا تو حیدر ملک نے اسے پاکستان بلانے اور سب سے متعارف کروانے کا فیصلہ کیا، لیکن زندگی نے وفا نہ کی۔ داؤد کو یہی بتایا گیا کہ ایک کار ایکسیڈنٹ میں سنگین ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ وہ پاکستان آیا اور اپنے باپ کی آخری رسومات ادا کی۔ اس ایکسیڈنٹ کی حقیقت وہ کبھی نہ جان پاتا اگر وہ ماما کو ذیشان انکل سے بات کرتے نہ سن لیتا۔ ماما بے تحاشا روتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں نے معاف کر دیا انہیں ذیشان، میں نے معاف کر دیا اپنے باپ کو جس نے میرے بچوں کا باپ چھین لیا۔ ہم جانتے تھے ایسا ہوگا۔ جہاں کسی کا وار چلے گا وہ ہمیں برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہم اپنے بیٹے کو چھپاتے پھرتے تھے لیکن ہمیں کیا خبر تھی کہ یوں ہو جائے گا۔ ذیشان انکل انہیں تسلی دے رہے تھے جبکہ داؤد پہ بہت سے راز عیاں ہوئے تھے۔ اسے اپنے رویے پر شرمندگی ہوئی، پھر اس کے اندر انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے منصوبہ بنایا کہ وہ اپنے ننھیال اور دودھیال کو لڑائے گا اس حد تک کہ سب ختم ہو جائیں گے، اور اس کے لیے اس نے ایان حسن شاہ کا انتخاب کیا تھا، لیکن تقدیر نے سب الٹ کر دکھا دیا۔ جلال شاہ نے داؤد کا نکاح ایان سے کرنے کا فیصلہ کر دیا تھا۔ قدرت اللہ شاہ نے وقار شاہ کو حویلی سے نکال دیا تھا کیونکہ حیدر ملک کا قتل انہوں نے ہی بڑی منصوبہ بندی سے کروایا تھا، جبکہ ان کی بیوی اور ان کے بچوں نے اپنے نانا کا ساتھ دیتے ہوئے ان سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ داؤد وقار شاہ کو معاف کر دینے کا ارادہ رکھتا تھا کیونکہ زندگی سے وہ ایک بہت بڑا سبق لے چکا تھا۔ معاف کر دینے میں ہی عظمت اور بھلائی ہے۔ بھائی آ جائیں، ایان اس کمرے میں ہیں۔ داؤد کا نکاح ہو چکا تھا جب دعا اسے بلانے آئی تھی اور یہ داؤد کا ہی فیصلہ تھا۔ وہ ایان سے ملنا چاہتا تھا۔ اسے اٹھتا دیکھ کے روہیل اور جیک جو ابھی کچھ دیر پہلے پہنچے تھے دونوں کو کھانسی کا دورہ پڑ گیا تھا۔ داؤد نے اپنی مسکراہٹ بڑی مشکل سے روکی اور مدبر سی شکل بنا کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ داؤد دروازے کو نوک کر کے اندر داخل ہوا جہاں سیمی آپی اور سارا بھابھی اسے دیکھ کر ایک دم چپ ہو گئیں اور پھر شرارتی انداز میں داؤد کو دیکھتے ہوئے باہر نکل گئیں۔ ایان کاؤچ پہ گلاس وال کی طرف منہ کر کے بیٹھی تھی۔ اس نے کچے سیب جیسے سبز رنگ کی ٹخنوں کو چھوتی فراک پہن رکھی تھی جس پہ میرون ایمبرائڈری بنی ہوئی تھی۔ داؤد خاموشی سے اس کے برابر آن بیٹھا۔ ایان کی پوزیشن میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ وہ ہنوز گلاس وال سے باہر لان میں دیکھ رہی تھی۔ داؤد گھٹنوں پہ کوہنیاں ٹکا کے آگے کو جھک کے بیٹھا۔ وہ کبھی ایان کو زیادہ دیر تک سامنے سے نہ دیکھ پایا تھا مگر ابھی اس نے دیکھا تھا۔ ایان بہت ضبط سے بیٹھی تھی مگر آہستہ آہستہ اس کی ضبط کی لگامیں ڈھیلی ہو رہی تھیں اور اس کی ہیزل براؤن آنکھیں پانیوں سے بھرتی جا رہی تھیں۔ داؤد نے گود میں دھرا اس کا یخ بستہ ہاتھ مضبوطی سے تھاما تھا۔ ایان کے آنسو بے قابو ہوئے۔ اس نے ایان کا دوپٹہ ذرا سرکایا اور بال پیچھے کیے۔ ایان کے رونے میں شدت آ گئی۔ اس نے وہ نشان دیکھا جو ایان کی گردن کے درمیان میں موجود تھا، کافی بڑا نشان۔ داؤد نے دائیں ہاتھ کی انگوٹھے سے نشان کو ذرا سا رگڑا جیسے وہ مٹانا چاہ رہا ہو۔ ایان ہچکیوں سے رونے لگی۔ وہ شاید سارے غموں پہ آج ہی رو لینا چاہتی تھی۔ اس نے داؤد کا ہاتھ جھٹکا اور دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کے اونچی آواز میں رونے لگی۔ داؤد نے بے ساختہ اسے ساتھ لگایا۔ اسے دکھ ہو رہا تھا۔ وہ اگر کچھ کہنا بھی چاہ رہی تھی تو کہہ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے داؤد کو یوں مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا جیسے اسے اس کے کھو جانے کا ڈر ہو۔ نہ روئیں بی بی، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، داؤد کے 2 انگلیوں سے اس کی آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ایان نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تو داؤد نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ سو سوری، جب تک ایان کہنے کی پریکٹس نہیں ہو جاتی بی بی سے کام چلانا پڑے گا، وہ شرارت سے بولا، جبکہ ایان حیران رہ گئی تھی کہ وہ صرف اس کے دیکھنے سے اس کے دل کا حال کیسے جان گیا۔ داؤد نے اس کے کندھے کے گرد بازو پھیلا کے اسے ساتھ لگایا تو وہ دونوں آسودگی سے مسکرا دیے۔
یقیناً زندگی بہترین گزرنے والی تھی۔ کوئی ان کے قریب آ کر گنگنایا تھا، تیری آنکھوں کے دریا کا اترنا بھی ضروری تھا، محبت بھی ضروری تھی، بچھڑنا بھی ضروری تھا، ضروری تھا کہ ہم دونوں طواف آرزو کرتے، مگر پھر آرزوؤں کا بکھرنا بھی ضروری تھا۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔